Salam, media Aziz listeners. Welcome back to your own channel, Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as Bisat by Kuratulan. So let's start it. मिस शीमा, आप इस केस के सब पॉइंट समझ गई हैं ना? दरअसल बात यह है कि आपकी काबिलियत पर तो किसी को कोई शक नहीं है, मगर हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हमारे मुल्क का कानून और फिर वडेरा शाही निज़ाम, ये केस आसान साबित नहीं होगा। नफासत से सजे दरमियाने साइज़ के कमरे में अपनी मखसूस नशिस्त पर बराजमान मजबूत शख्सियत की हामिल, समझदार और पुरअज़्म 50 साला मिसिज़ मुमताज़ ने काले रंग की फ़ाइल बंद करते हुए संजीदगी से कहा तो सामने कुर्सी पर बैठी वो पुरएतमादी से मुस्कुरा दी। मिसिज़ मुमताज़, आपकी एनजीओ के साथ काम करते हुए मुझे कई साल गुजर चुके हैं। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं अपने काम के लिए कितनी जुनूनी हूँ। शीमा फारूकी के कहने पर मिसिज़ मुमताज़ अस्बात में सर हिलाने लगी। मिस शीमा, आपका ये जुनून और अंदाज़ ही तो मुझे बहुत पसंद है। मैं अक्सर अपने इदारे में आने वाली बेसहारा और मजबूर ख़वातीन को आपकी मिसाल देती हूँ। आप आजकल की ख़वातीन के लिए एक उम्दा मिसाल हैं। मिसिज़ मुमताज़ ने खुले दिल से सराहा। बहुत शुक्रिया, आपका हुस्न नज़र है। मिसिज़ मुमताज़, क्या मैं इस मुतासरा लड़की से आज मिल सकती हूँ? शीमा फारूकी ने वक्त ज़ाया किए बगैर असल मुद्दे की तरफ आते हुए कहा। मिसिज़ मुमताज़ दिल ही दिल में उसकी तेज़ रफ्तारी की दाद देती रह गईं। वो आम लड़कियों की तरह मैं की गुलाम नहीं थी। वो जो थी ये बताने में वक्त ज़ाया करने के बजाय ये साबित करने पर यकीन रखती थी। मिसिज़ मुमताज़ ने फ़ोन का रिसीवर उठाकर अपनी सेक्रेटरी से कुछ देर तक बात की और फिर रिसीवर रखकर शीमा की तरफ मतवज्जा हुई। ऐसा है कि वो लड़की फ़िलहाल किसी से मिलना नहीं चाहती। बहुत ज़िद्दी और हठधर्म है। मैं नहीं चाहती कि अभी हॉस्टल में कोई हंगामा हो। कल उस लड़की ने केस के सिलसिले में मेरे ऑफिस आना है, आप तब उससे बात कर सकती हैं। मिसिज़ मुमताज़ ने कहा तो वो सर हिलाती हुई अपनी जगह से उठ गई। मैं कल मुकर्ररा वक्त पर आ जाऊंगी। वो मिसिज़ मुमताज़ को खुदा हाफिज़ कहकर उनके ऑफिस से निकली। अपनी शानदार सी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए भी वो इस नए केस के पॉइंट्स पे गौर कर रही थी। मोहब्बत के नाम पे वालिदैन की इज़्ज़त को नीलाम करने वाली अहमक लड़कियाँ। उसने मोड़ काटते हुए खुद कलामी की थी। मोहब्बत के नाम पर घर से भागने वाली उस मुतासरा लड़की को ये नहीं पता था कि उसके केस के लिए जिस वकील को चुना गया है वो इस बड़े से शहर में मोहब्बत की सबसे बड़ी मुखालिफ थी। रात का आखिरी पहर अपने इसरार में सिमट रहा था और आज फिर वो गहरी काली आंखों वाली लड़की उदासी के कलम से दिल के बंजर और आग पर अपनी मोहब्बत का नोहा लिख रही थी। कमरे में अंधेरा था मगर उसके सामने छोटी सी स्क्रीन रोशन थी। उसकी उंगलियां बहुत तेज़ी से हरकत कर रही थीं। वो आज सब कुछ कह देना चाहती थी मगर वक्त और उसके हाथों की रफ्तार उसकी तेज़ चलती धड़कन से बहुत कम थी। उसकी आंखों में फैली नमी दिल की जलन के साथ बढ़ती जा रही थी। एक बात बताओ, जब तुम्हें अंदाज़ा था कि तुम सारी ज़िंदगी मेरा साथ नहीं निभा सकोगे तो फिर मेरी ज़िंदगी में क्यों आए? और अगर आ ही गए थे तो फिर चले क्यों गए? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कितनी अकेली और कमज़ोर हूँ? तुम मेरी वाहिद ताकत थे। तुमसे मैंने सीखा कि ज़िंदगी कैसे जीते हैं। तुम्हारे आने से पहले तो मेरी ज़िंदगी दूसरे लोग जी रहे थे। तुम आए तो मुझे खुद शनासी मिली। मैंने जाना कि मेरे अंदर क्या है। तुमने मुझे दरियाफ्त किया, तुमने मुझे बनाया और तुम ही मुझे छोड़ गए। आखिर क्यों? इस क्यों ने उसकी खुशियों के आगे बहुत से स्पीड ब्रेकर खड़े कर दिए थे। वो वक्त के चक्कर में शायद इतना ना घूमी हो जितना इस सवाल की अजियत उसे घुमाती रहती थी। ये आसान था कि वह उस पर बेवफाई का लेबल लगा देती मगर वो अच्छी तरह जानती थी कि अंदर की जंग में बाहर के झूठ नहीं चलते हैं और उसका अंदर जानता था कि सामने वाला कुछ भी हो सकता है मगर बेवफा नहीं। मगर अब सवाल ये था कि आखिर वो कुछ भी था क्या? तुम कब आए? नर्स ने विंडो स्लाइडर हटाए तो सारा कमरा एकदम रोशन हो गया। उसने तकिया ऊपर करके टेक लगाई। जब उसकी नज़र दाईं तरफ सोफे पे बैठे छोटे भाई पे पड़ी तो वो चौंक गया। मुलगजे कपड़े और सुर्ख आंखें देखकर उसे ये तो अंदाज़ा हो गया था कि वो रात के किसी पहर आया था। शायद दवाइयों के ज़ेरे असर सोने की वजह से उसे खबर नहीं हुई थी।
ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے انجیکشن کے لیے اپنا مضبوط بازو آگے کیا اور منہ دوسری طرف پھیر کر اسے دیکھنے لگا، جو آنکھوں اور چہرے پر خفگی لیے اسے گھور رہا تھا۔ ہلکی سی چبھن کی لہر اس کے فراخ ماتھے پر ابھری اور گم ہو گئی۔ نرس ٹرے اٹھا کے کمرے سے باہر چلی گئی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے نا ہم سب کو پریشان کر کے؟ اس نے لب بھینچ لیے تھے۔ ہاں، اس نے بہت اطمینان سے جواب دیا اور تکیے پہ سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ آپ کتنے ظالم ہیں بھائی، کسی کا دل رکھنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اس کے لبوں پر شکوہ در آیا تھا۔ شاید یہ اس ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ کی وجہ سے تھا جو وہ پچھلے 2 دن سے اٹھا کر اس کے پاس پہنچا تھا۔ یہ بات میں بھی اکثر سوچتا ہوں، لوگ بھی کتنے ظالم ہوتے ہیں۔ جب وقت تھا تب کسی نے میرا دل بھی نہیں رکھا تھا، اور آج؟ اس نے آنکھیں کھولے بغیر جواب دیا۔ اس لیے دل کو روگ لگا لیا ہے نا؟ آپ کی عمر ہی کیا ہے، اور انجائنا کا اٹیک؟ اس کی آنکھوں میں تیزی سے نمی پھیلی تھی۔ اپنے جان سے پیارے بڑے بھائی کو یوں تیزی کے ساتھ گھلتے دیکھنا اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ روگ نہیں، کسی کا جوگ ایسے چمٹ گیا ہے مجھ سے جیسے کوئی آسیب ہو۔ ایسے محبت نہ ملے تو آسیب ہی بن جاتی ہے۔ وہ بہت غور سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھ رہا تھا جس کی بڑی بڑی آنکھیں بند تھیں اور گھنی پلکوں کا سایہ رخسار کو چو رہا تھا۔ اس کی تیکھی ناک اس کی انا کی طرح اونچی تھی، چہرے پر پھیلی زردی اور گھنی مونچھوں کے تلے سرخ ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ اس کا بھائی بلا شبہ مردانہ وجاہت کا پیکر تھا، مگر اس کی قسمت؟ وہ گہرا سانس لے کے آگے بڑھا اور اپنے بھائی کا ہاتھ تھام کے مضبوطی سے بولا، آپ مجھے ایک بار اس کے بارے میں سب بتا دیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کی محبت کو دنیا کے آخری کونے سے بھی ڈھونڈ کے لے آؤں گا۔ اس وقت میں چھوٹا تھا، مگر آج دیکھ لوں گا کون میرے بھائی کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہوتا ہے، سب کچھ بھسم کر کے رکھ دوں گا۔ اس کا لہجہ سلگ رہا تھا اور آنکھوں میں سرخی بڑھ گئی۔ اس نے آنکھیں کھول کے اپنے چھوٹے بھائی کے تنے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا اور دھیرے سے مسکرا دیا۔ یہی تو قسمت کا کھیل ہے میرے بھائی، محبت میں جلنے اور بھسم ہونے والا صرف ایک ہی شخص ہوتا ہے، وہ جس نے محبت کی ہو۔ باقی چاہ کر بھی اس کی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ محبت لڑنے جھگڑنے سے ملتی تو آج ساری دنیا جنگجو ہوتی، مگر محبت کے سب داؤ قسمت کے سامنے ہی تو ہار جاتے ہیں۔ بس اذیت تو اس بات کی ہے کہ دل اس ہار کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرتا ہے، چاہے گل گل کے ختم ہو جائے۔ میں آپ کو ایسے چپ چاپ جسم کی قبر میں دفن ہونے نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ رہا، اور آپ دیکھنا میں ایک دن آپ کی زندگی کی سب خوشیاں واپس لے کے آؤں گا۔ تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے، مجھ سے وعدہ کریں۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو وہ کچھ لمحے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا اور پھر مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اچھا، وعدہ کیا، کیا یاد کرو گے؟ اس نے اپنے لہجے کو بشاش بناتے ہوئے کہا۔ یہ پکا والا وعدہ ہے نا؟ اس کا لہجہ ابھی بھی مشکوک تھا۔ ہاں ہاں، تم کیا لڑکیوں کی طرح سچے اور جھوٹے وعدوں کی رٹ لگا کے بیٹھ گئے ہو؟ ایک بار کہہ جو دیا۔ سعد علی ہاشم کبھی اپنی بات سے نہیں مکرتا ہے، یہ تو مانتا ہوں میں بھی۔ اور اسی وقت اس کے موبائل کی ٹون بجی اور اس نے چونک کر اسکرین پر چمکتا ہوا نام دیکھا، ہاشم ولاز۔ سعد علی ہاشم کا چہرہ ایک دم سپاٹ ہوا تھا۔ میں اب آرام کرنا چاہتا ہوں، لائٹ آف کر دو، سعد نے کہتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ اس نے لب بھینچ لیے مگر کچھ بھی کہے بغیر فون کان سے لگا کے آہستہ آواز میں بات کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیماری کی خبر سن کر ہاشم ولاس میں کوئی تڑپ رہا تھا، مگر ان کی تڑپ پھر بھی بہت کم تھی اس کی تڑپ کے سامنے۔ اسے تڑپتے ہوئے تو کئی سال گزر گئے تھے، جبکہ انہیں تو اب واسطہ پڑا تھا اس تڑپ سے جو دل سے سکون اور جسم سے جان نکال کے لے جاتی ہے۔ پیچھے رہ جاتا ہے خاکی وجود جو نہ آر ہوتا ہے اور نہ پار۔ درمیان کی یہ کیفیت کتنی اذیت ناک ہوتی ہے، یہ وہی بتا سکتا ہے جو اس کیفیت سے گزرا ہو، اور سعد علی ہاشم سے بہتر یہ کون جان سکتا تھا۔ ہیلو، میرا نام شیما فاروقی ہے اور میں وکیل ہوں، تمہارے کیس کے سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ لان میں بینچ پہ بیٹھی 20 سال کی خوش شکل لڑکی نے سر اٹھا کر سامنے کھڑی شیما فاروقی کی طرف دیکھا تھا۔ بلیک پینٹ کوٹ اور وائٹ شرٹ پہ ملبوس اس کا پورا اعتماد انداز بہت واضح تھا۔ اس کے نین نقش تیکھے تھے، عمر کوئی 32 سے 35 کے درمیان تھی۔
وہ بلا شبہ خوبصورت اور متاثر کن خواتین میں شمار ہوتی تھی۔ ہیلو، میں فریال ہوں۔ اس لڑکی کے چہرے پر سادہ سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ شیما نے بھی جواباً مسکرا کے اسے دیکھا، پھر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ دیکھو فریال، تم نے اپنے قبیلے سے بغاوت کر کے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ تمہارے قبیلے کے لوگ اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ شاکر رضوی اچھا لڑکا ہے، میں ملی ہوں اس سے۔ شیما کے کہنے پر فریال نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ شیما کنکھیوں سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ اچھا ضرور ہے، مگر ایسا بھی نہیں کہ اس کی خاطر تم اتنا بڑا قدم اٹھا لیتی۔ شیما فاروقی نے منہ بنا کے کہا تو فریال بے ساختہ ہنس پڑی۔ لگتا ہے آپ نے کبھی محبت نہیں کی ہے، اس لیے ایسا کہہ رہی ہیں۔ فریال کے سادے سے لہجے نے ایک لمحے کے لیے شیما فاروقی کو سن کر دیا، مگر وہ بولی تو لہجہ نارمل تھا۔ محبت اور حماقت میں بہت فرق ہے، بے وقوف لڑکی۔ شیما فاروقی نے آخری دو لفظ منہ میں بولے تھے، اس لیے وہ سن نہیں سکی۔ آپ میرے حق میں کیس لڑیں گی یا؟ فریال نے اطمینان سے پوچھا تو شیما گہرا سانس لے کے رہ گئی۔ میں اس NGO کے ساتھ کئی سالوں سے کام کر رہی ہوں۔ مسز ممتاز سے میرے تعلقات ایسے ہیں کہ میں انہیں منع نہیں کر سکتی ہوں۔ انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی مجھے ہائر کیا ہے، جبکہ وہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں اس طرح کے کیسز کے بہت خلاف ہوں، مگر کیا کیا جائے کہ آج کل سب سے زیادہ ایشو یہ بن گیا ہے، محبت کی شادی، گھر سے بھاگنا وغیرہ۔ جیسے محبت نہ ہوئی کوئی ریس ہو گئی جس میں حصہ لینا اور اسے جیتنا سب کے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ فارغ ذہن کے کارنامے ہیں بس یہ۔ شیما فاروقی ایک دم رکی اور پھر سنبھل کے فریال کی طرف دیکھا، جو بہت سوچتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سوری، تمہیں میری باتیں بری لگیں گی، مگر میں جس فیلڈ میں ہوں وہاں ہر روز ایسے کئی طرح کے ڈراموں سے واسطہ پڑتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم اپنے جذبوں میں غلط ہوگی۔ میں بس یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو سوچیں وہ سچ بھی ہو۔ اکثر ہم اپنے ابہام اور خیالوں کی رو میں بہہ کر بھی بہت سے غلط قدم اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے تم سوچ لو کہ کیا تم سچ میں اپنی محبت کے لیے ہر خطرے سے ٹکرانے کو تیار ہو؟ میں کل پھر آؤں گی، شیما فاروقی نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی چند قدم آگے گئی تھی جب پیچھے سے آتی آواز نے اس کے قدم روکے تھے۔ جب ہم محبت سوچ سمجھ کے نہیں کرتے تو اس کے لیے کسی بھی حد سے گزرنے سے کیا ڈرنا اور سوچنا۔ آپ بے فکر رہیں، میں ہمیشہ آپ کو اسی مقام پر ہی ملوں گی۔ شیما فاروقی نے پلٹ کر بظاہر سادہ نظر آنے والی گہری لڑکی کو دیکھا۔ وہ بہت ضدی اور خود سر لڑکی ہے، اس دن مسز ممتاز نے کہا تھا۔ شیما نے آج اس بات کو دل میں تسلیم کیا۔ اوکے، آنے والے وقت کے لیے تیار رہو۔ شیما فاروقی نے کالا چشمہ لگایا اور پلٹ کر چلی گئی۔ فریال نے گہرا سانس لے کے کیاری میں لگے گلاب کے سرخ پھولوں کی طرف دیکھا تھا۔ محبت کا سرخ گلاب دل کے لہو سے نمو پاتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ محبت کے کسی مقام پر بھی اسے اپنا لہو دینا پڑ سکتا ہے۔ اس نے برسوں سے چلی آ رہی کمزور عورت پر حکمرانی کرنے کی ایک مضبوط روایت کو توڑا تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ بھی سانس لیتی جیتی جاگتی ایک لڑکی ہے، جس کے بہت سے خواب اور خواہشیں تھیں، جو دل سے ہنسنا بھی چاہتی ہے اور رنگوں میں بسنا بھی، جو اپنے حق کے لیے بول بھی سکتی ہے اور لڑ بھی سکتی ہے۔ مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس کے اندر ایک دھڑکا لگا ہوا تھا۔ اپنے پیارے والدین کا خیال اس کے مضبوط ارادے کو کمزور کر دیتا۔ وہ جذبات کی رو میں بہہ کے اتنا بڑا قدم اٹھا تو چکی تھی، مگر آنے والے وقت کے خوفناک سائے اسے ڈراتے بھی تھے۔ مگر وہ خود کو کسی کے سامنے کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اپنے مخصوص ضدی اور ہر درم انداز میں بات کرتی۔ وسیع پورچ میں کالے رنگ کی GMC آ کے رکی۔ وہ بہت کروفر سے نیچے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اندر کی طرف چل پڑا۔ اسے دیکھ کے آس پاس کے سب ملازم الرٹ ہو گئے تھے، کیونکہ وہ مزاج کا بہت تیز تھا۔ کسی کی کوئی بھی بات یا حرکت اسے بری لگ سکتی تھی۔ وہ عالی شان بنگلے کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ اٹھاتا آگے بڑھا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھے آغا جان کے سامنے ادب سے سر جھکا کر سلام کیا۔ آغا جان نے اپنا انگوٹھیوں سے بھرا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنے کندھے پہ ڈالی چادر کو زور سے جھٹکتا ہوا صوفے پر بیٹھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما کر سامنے بیٹھے تینوں افراد کو دیکھنے لگا، جو اس کے مسلسل گھورنے پر کنفیوز ہو گئے تھے۔ آپ لوگوں کا شمار شہر کے بہترین وکیلوں میں ہوتا ہے، مگر یہ بہترین وکیل ایک عورت کی قابلیت سے پریشان ہے۔ اس کا لہجہ طنزیہ اور لفظ سخت تھے۔ ایسی بات نہیں سر، وہ عورت عام نہیں ہے،
بہت قابل اور لیڈر ہے، کسی سے ڈرتی نہیں۔ اور ان میں سے ایک شخص نے حوصلہ کر کے کہنا شروع کیا، مگر فوراً سے رکنا پڑا۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم ایک عورت کی جرت اور بہادری کو سراہیں گے؟ اس کے لہجے کی پھنکار بہت واضح تھی۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں تو… اس وکیل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سامنے بیٹھے تند خو شخص کو کیسے سمجھائے۔ مسٹر صفدر، کیا آپ نہیں جانتے کہ ہم صرف عورت پر حکومت کرنا، اسے زیر کرنا جانتے ہیں؟ اب چاہے وہ عورت کتنی بھی قابل اور جرت مند ہو، ہمارے لیے اس کی اہمیت جوتی سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ہمارے قبیلے کی لڑکی نے جو قدم اٹھایا ہے اس کی سزا تو اسے ضرور ملے گی، مگر ساتھ ہی اس NGO اور وکیل کو بھی نہیں چھوڑیں گے جن کی اتنی جرت کہ ہماری عزتوں کو سرے عام تماشا بنائیں۔ وہ تیش کے عالم میں اپنے ہاتھ کو سختی سے بند کر کے کھول رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وکیل کوئی جواب دیتے، آقا جان نے ہاتھ اٹھا کے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ آقا جان کا اشارہ اس کے غصے کی آگ پر پانی کی طرح پڑا تھا۔ وہ ایک دم ہی سیدھا ہو کے بیٹھ گیا اور ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہمیں ہر قیمت پر لڑکی واپس چاہیے۔ اگر میڈیا درمیان میں نہ پڑتا تو ہم اس کیس کو اپنے طریقے سے ہینڈل کر لیتے، مگر خیر، کوشش کریں کہ جلد از جلد اس کیس کا فیصلہ ہو جائے، اور وہ بھی ہمارے حق میں۔ ہم دشمن قبیلے کو صرف ایک چیز ہی دیتے ہیں، اور وہ ہے موت۔ لڑکی تو بہت دور کی چیز ہے۔ آپ سب سمجھ گئے ہیں نا؟ آقا جان نے اپنے مخصوص رعب دار لہجے میں کہا۔ ان تینوں نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر تک وہ مختلف پہلوؤں سے کیس پہ روشنی ڈالتے رہے اور پھر اجازت لے کے اٹھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد آقا جان اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اپنے غصے پر قابو پانا سیکھو فراز، دشمن ہر وقت ہماری طاق میں لگا رہتا ہے۔ مت بھولو کہ اس بار بھی پارٹی کا ٹکٹ ہمارے پاس ہے۔ ہمیں ہر حال میں خود کو کامیاب ثابت کرنا ہے، اس لیے فضول کے جنبیلوں میں مت پڑو۔ تمہاری اچھی ساخت ہی تمہیں آنے والے الیکشن میں کامیابی دلوا سکتی ہے۔ آقا جان نے سنجیدگی سے کہا تو وہ لب بھینچ کے بولا، بات ہماری غیرت کی ہے آقا جان، وہ دشمن قبیلے کا لڑکا ہے۔ تم فکر مت کرو، ہم اس کیس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ یہ سب تم بہت سمجھداری سے دیکھو۔ بظاہر ہر کام قانون کے مطابق کرو، مگر در پردہ دشمن کو زیر کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ سنا ہے وہ وکیل ایسے کیسز کے لیے بہت مشہور ہے۔ ایک تو یہ میڈیا اور NGOs والے سارے معاملات خراب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ خیر، دیکھ لیں گے انہیں بھی۔ کچھ دیر تک آقا جان آگے کا لائحہ عمل طے کرتے رہے۔ فراز اٹھ کر جانے لگا تو آقا جان نے سرسری سے لہجے میں پوچھا، اور باقی سب ٹھیک رہا؟ فراز نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ ان کا اشارہ کس طرف تھا وہ سمجھ گیا تھا۔ جی، اس کے مختصر جواب میں بھی ان کی تسلی کے لیے وہاں سب کچھ موجود تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، لاہور پہنچ کر اطلاع دینا۔ بیسٹ سیمنٹ فیکٹری کے MD ایک میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر بات ہمارے مطلب کی ہوئی تو کاروبار میں شراکت کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ آقا جان کے کہنے پر فراز نے سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ فکر مت کریں، میں سب دیکھ لوں گا، اب چلتا ہوں۔ فراز نے جھک کر سر پہ پیار لیا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ آقا جان اپنے پرتعیش ڈرائنگ روم میں اکیلے بیٹھے رہ گئے۔ اسلام آباد کے پرسکون شہر میں وسیع رقبے پہ پھیلا ہوا ان کا عالی شان گھر کے افراد سے زیادہ نوکروں کی فوج پہ مشتمل تھا۔ چودھری یعقوب علی عرف آقا جان کی عمر تقریباً 60 کے قریب تھی، مگر وہ اچھی صحت کے ساتھ سرخ و سفید رنگت کے مالک دراز قد آدمی تھے، جن کے لہجے اور قدموں کی دھمک آج بھی سب کے دل دہلا دیتی تھی۔ بہت ذہین اور شاطر دماغ کے مالک، اس لیے تو ان کا شمار ملک کے بڑے بزنس مین اور ذہین سیاستدان میں ہوتا تھا۔ وہ بظاہر کئی سال پہلے اپنے قبیلے سے ہجرت کر کے اسلام آباد آ گئے تھے، مگر اپنے قبیلے کے ہر معاملے سے باخبر رہتے۔ اپنے لوگوں سے بنے اس تعلق نے ان کی ساکھ کو بہت مضبوط بنا دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ محکوم ذہن کے لوگوں پہ حکومت کیسے کرنی ہے۔ ان کے قبیلے کے لوگ آج تک غیرت کے گورکھ دھندے سے باہر نہیں نکلے تھے۔ ان سے جو بات بھی منمانی ہو، بہت آسانی سے غیرت کو درمیان میں لے آئیں، پھر وہ لوگ غصے کی آگ میں جل کے اچھے برے کی سب تمیز بھول جاتے تھے۔ آقا جان اپنی عالی شان حویلی میں ملازموں کی فوج کے ساتھ اکیلے رہتے تھے۔ فراز زیادہ تر شہر یا ملک سے باہر ہوتا، اس کی مصروفیت کا عالم اور تھا۔
آغا جان کے شاطر دماغ کے ہر منصوبے اور عمل کو پیر تکمیل تک پہنچانے کی ذمہ داری فراز پر تھی۔ فراز کو اپنی بات سمجھانا بہت آسان تھا، مگر جو چیز معاملے کو خراب کرتی تھی وہ فراز کا تیز غصہ اور اس غصے میں اٹھانے والا قدم ہوتا تھا۔ شیما فاروقی، آپ کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ مخالف پارٹی کو آپ کے کیس ہینڈل کرنے پہ بہت سے اعتراض ہیں۔ مسز ممتاز نے میز کی دوسری جانب بیٹھی فائل پہ نظر ڈالتی شیما سے کہا تو وہ اپنے پر اعتماد انداز میں سر اٹھا کے مسکرانے لگی۔ میرے لیے یہ سب معمول کی باتیں ہیں۔ آپ فریال کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے گھر والوں کی مدد سے اس پہ دباؤ ڈالا جائے گا یا اس کیس سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی۔ شیما فاروقی نے سنجیدگی سے کہا تو مسز ممتاز نے اسبات میں سر ہلایا۔ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے۔ فریال ویسے تو کافی سمجھدار ہے اور اپنے فیصلے کو لے کے پر اعتماد بھی، مگر ہر فرد کی طرح خونی رشتے اس کی کمزوری بھی ہیں اور یہ اسے کمزور بھی بنا سکتے ہیں۔ مسز ممتاز نے سنجیدگی سے کہا، میں کوشش کروں گی کہ فریال کو زیادہ عرصے کے لیے یہ ذہنی تکلیف برداشت نہ کرنی پڑے۔ شیما فاروقی نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، وہ کیسے؟ مسز ممتاز نے حیرانی سے سوال کیا۔ میں اس کیس کا فیصلہ بہت جلد فریال کے حق میں کروا لوں گی، کیونکہ یہ کیس پہلے ہی بہت کمزور ہے۔ مجھے یقین ہے کہ فریال اور شاکر کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ شیما فاروقی نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر فائل اٹھا کے وہاں سے باہر نکل گئی۔ اس کا رخ باغ کی طرف تھا، جہاں کے مخصوص بینچ پہ بیٹھی فریال شیما کی لائی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ شیما فاروقی کو دیکھ کے فریال کے لبوں پہ نرم مسکراہٹ پھیل گئی۔ لگتا ہے کہ تمہارا ارادہ کمزور پڑ گیا ہے۔ کیس فائل کروں یا نہیں؟ شیما فاروقی نے سنجیدگی سے سوال کیا، مگر اس کی آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ فریال دیکھ کے مسکرا دی۔ آپ ابھی تک یہی سوچ رہی ہیں؟ میں سمجھی کہ شاید کیس کا فیصلہ میرے حق میں آ بھی گیا ہے۔ فریال نے اسی انداز میں جواب دیا تو شیما محظوظ ہو کے مسکرائی۔ تمہارا حوصلہ تو بلند ہے، چلو دیکھتے ہیں، وش می گڈ لک۔ شیما فاروقی کہتے ہوئے واپس پلٹی۔ ایک بات پوچھوں؟ فریال کی پرسوچ آواز پر شیما فاروقی نے گردن موڑ کے دیکھا۔ آپ اس شہر میں محبت کی سب سے بڑی مخالف ہیں، مگر جو کتابیں آپ نے مجھے پڑھنے کے لیے دی ہیں وہ سب محبت کے موضوع پہ لکھی شہرہ آفاق کتابیں ہیں۔ پیار کا پہلا شہر، عشق کے 40 اصول، ایک محبت 100 افسانے۔ فریال نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ شیما فاروقی کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی۔ اس نے بالوں میں اٹکایا کالا چشمہ آنکھوں پہ رکھا اور تیزی سے پلٹ کر چلی گئی۔ محبت کے سوال پر جدائی کی مسکراہٹ عجیب ہے، فریال نے خود کلامی کی تھی۔ سرد ہواؤں نے لندن کی سڑکوں کو مزید اداس سا کر دیا تھا۔ سعد سینے سے خاکی رنگ کا لفافہ لگائے اپنی دھن میں قدم اٹھاتا اپنے اپارٹمنٹ کے قریب پہنچا تو اپنی گاڑی سے اترتے جیک نے اسے دیکھتے ہی آواز دی۔ سعد نے چونک کر سر ہلایا۔ جیک کو دیکھتے ہی اس کے تیور مزید سخت ہو گئے۔ وہ اپنے ماضی سے وابستہ ہر فرد، ہر شخص کو دیکھ کے پتھر بن جاتا تھا، جبکہ کچھ سال پہلے تک اس کے بہت اچھے ہمسایوں میں شمار ہوتا تھا۔ جیک کچھ سال پہلے تک اس کے بہت اچھے ہمسایوں میں شمار ہوتا تھا۔ جیک اور اس کی بیوی لیزا سے اس کی اکثر ملاقات ہوتی رہتی۔ جیک گرم جوشی سے ہاتھ ہلانے لگا، مگر سعد کا خشک انداز دیکھ کے جیک کا جوش بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ جیک نے فارمل انداز میں حال احوال پوچھا۔ سعد نے بمشکل چند لفظوں میں جواب دیا۔ سعد اسے نظر انداز کر کے وہاں سے جانا چاہ رہا تھا۔ سعد نے سرسری انداز میں جیک کو گڈ بائی کہا اور تیزی سے اپنے اپارٹمنٹ کی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ سعد، کچھ دیر پہلے لیزا کی ملاقات مشل سے ہوئی تھی۔ مشل تو جوزف کے ساتھ، کیا تم اور مشل الگ ہو چکے ہو؟ جیک نے سنجیدگی سے سوال کیا تو سعد کے لب بھنج گئے۔ اس نے مڑ کر جیک کی طرف دیکھا۔ ضبط کے کتنے ہی موسم ان چند لمحوں میں آئے اور گزر گئے۔ سعد نے اسبات میں سر ہلایا اور جیک کی اگلی بات سنے بغیر تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اپنے ماضی سے پیچھا چھڑانے کے لیے مجھے نظر انداز کر رہے ہو۔ مشل جیسی عورت کبھی بھی تمہارے قابل نہیں تھی۔ جیک نے گہرا سانس لے کے خود کلامی کی۔ اسے آج دلی افسوس ہوا تھا کہ سعد جیسا اچھا دوست اور ساتھی مشل جیسی خود غرض عورت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل گیا تھا۔ شیما فاروقی شام ڈلے اپنے گھر جانے والی سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے فریال کے کیس کے مختلف پہلوؤں پہ غور کر رہی تھی۔
شیما فاروقی کا خوبصورت گھر شہر کے پوش علاقے میں بنی نئی سوسائٹی میں واقع تھا۔ اس کے والدین اس کے بچپن میں ایک حادثے کا شکار ہو کے چل بسے۔ اس کی تربیت نانی اور اکلوتے ماموں نے کی۔ جب شیما فاروقی اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو گئی تو ایک دن نانی کو لے کے الگ گھر میں شفٹ ہو گئی، کیونکہ اس کی ممانی کو ہمیشہ سے اس سے چڑ رہی تھی۔ وہ اپنے 4 بچوں کے لیے شیما کو خطرہ سمجھتی تھیں۔ کچھ سال پہلے شیما کی نانی بھی وفات پا گئیں تو وہ اماں رباب کے ساتھ اپنے گھر میں اکیلی رہنے لگی۔ اماں رباب کو نانی کی دیکھ بھال کے لیے رکھا گیا تھا، جن کی عمر 50 سال کے قریب تھی، مگر چاق و چوبند اور نیک فطرت کی بیوہ عورت تھیں، جس کے بچے اسے پاس رکھنے کو تیار نہیں تھے۔ تو اماں رباب لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا پیٹ پالنے لگیں۔ تبھی ان کی ملاقات شیما فاروقی سے ہوئی۔ تب سے وہ شیما فاروقی کے ساتھ تھیں۔ سڑک کا موڑ کاٹتے ہی اچانک اسے بریک لگانا پڑا، کیونکہ اچانک ہی گھات میں چھپی 2 گاڑیوں نے سامنے آ کے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ شیما فاروقی لب بھینچ کے سامنے دیکھنے لگی۔ لینڈ کروزر سے ایک شخص بہت کروفر سے اترا اور انہی قدموں سے چلتا شیما فاروقی کی گاڑی کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے ایک گارڈ نے جلدی سے شیما فاروقی کی طرف کا دروازہ کھولا تو وہ گہرا سانس لے کے گاڑی سے نیچے اتری۔ تو تم ہو شیما فاروقی؟ فراز نے سر سے لے کے پیر تک ایک طنزیہ نگاہ ڈالی اور ہنکارا بھر کے کہا، نام تو پہلے سے یاد ہے، آج کے بعد شکل بھی یاد رکھنا۔ شیما فاروقی نے اطمینان سے کہا تو فراز نے غور سے اس کے بے پرواہ چہرے کی طرف دیکھا۔ تم لڑکی ہو کر ضرورت سے زیادہ بہادر بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ ہمارا کسی کو یاد رکھنا اسے مہنگا پڑتا ہے، فراز نے طنزیہ انداز میں کہا۔ آپ یہ بتانے کے لیے یہاں تک آئے ہیں؟ وہ دھمکی دیں جس کے لیے اتنی محنت کی ہے۔ شیما فاروقی نے طنزیہ نگاہ آس پاس کھڑی اسلحہ بردار لوگوں پہ ڈالی۔ فراز کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ سنو، میں بار بار بات دہرانے کا قائل نہیں ہوں اور نہ عورتوں کو اپنے برابر سمجھتا ہوں کہ ان سے مقابلہ کروں۔ فریال کے کیس سے الگ ہو جاؤ ورنہ اگلی بار اس ملاقات کا رنگ اور ہوگا۔ فراز نے اپنے کندھے پہ رکھی چادر کا پلو جھٹک کر دوسرے کندھے پہ ڈالا اور واپس مڑ گیا۔ اگلی بار بات کرنی ہو تو کورٹ میں کرنا۔ ایک عورت کو بیچ سڑک روک کر اپنے اسلحہ بردار لوگوں کا رعب جما کے کیس سے روکنا بہادری نہیں ہے، بلکہ شیما فاروقی نے اطمینان سے کہا اور مڑ کے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی، مگر وہ جانتی تھی کہ 2 شعلہ بار نگاہوں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ شیما فاروقی کے دیکھتے ہی وہ دونوں گاڑیاں وہاں سے چلی گئیں۔ پتہ نہیں یہ وڈیرے شاہی لوگ خود کو دوسروں کا خدا کیوں سمجھتے ہیں؟ شیما فاروقی نے بڑبڑاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ یہ بہادری نہیں، بے وقوفی ہے۔ اگر وہ لوگ آپ کو نقصان پہنچا دیتے تو؟ شیما فاروقی لاؤنج میں بیٹھی کافی پیتی ہوئی فون پر مسز ممتاز سے بات کرتے ہوئے آج شام کے واقعے کی تفصیل بتا کے فارغ ہوئی تو اماں رباب نے پاس آ کر فکر مندی سے کہا، اگر انہوں نے نقصان پہنچانا ہوتا تو راستہ روک کر اتنی دیر گفتگو نہیں کرتے۔ یہ سب نفسیاتی حربے ہیں، سامنے والے کو کمزور بنانے اور ڈرا کے پیچھے ہٹانے کے۔ شیما فاروقی نے اطمینان سے کہا، شیما بیٹی، آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے، مگر دشمن کو کبھی کمزور یا ہلکا مت لیں۔ اماں رباب نے مخلصانہ مشورہ دیا تو شیما فاروقی سر ہلا کے رہ گئی۔ کمزور تو وہ مجھے سمجھ رہے ہیں، اب بتاؤں گی کہ شیما فاروقی کو دمکانے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس نے کچھ سوچ کر اپنی ایک دوست کا نمبر ڈائل کیا جو ایک مشہور اخبار میں کام کرتی تھی۔ ہیلو عروج، شیما فاروقی نے سنجیدگی سے کہا اور مدھم آواز میں تفصیل بتانے لگی۔ بے فکر رہو، یہ خبر کل کے اخبار کے فرنٹ پیج پہ ہوگی۔ عروج نے یقین دہانی کرواتے ہوئے فون بند کر دیا۔ شیما فاروقی نے مطمئن ہو کر صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے پاؤں اوپر رکھ لیے تھے۔ یہ کیا ہے؟ آقا جان نے اخبار اٹھا کے میز پہ پھینکنے والے انداز میں رکھا تو سامنے کھڑے فراز نے جھک کر اخبار اٹھایا۔ اخبار کی شہ سرخی نے اس کے غصے کو 7ویں آسمان پہ پہنچا دیا تھا۔ اس لڑکی کی اتنی جرت، ہمارے خلاف خبریں چھپوائے گی؟ فراز نے اخبار کو رول کر کے اپنی مٹھی میں زور سے بھینچ لیا تھا۔ تم احمق اور جذباتی ہو، شکر کرو کہ ابھی وہ یہ نہیں جانتی کہ کل اس کا راستہ کس نے روکا تھا۔ وہ تمہیں قبیلے کا کوئی نمائندہ سمجھ رہی ہے، آقا جان نے سنجیدگی سے کہا تو فراز سر جھٹک کے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ آقا جان جو صوفے سے ٹیک لگائے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھے تھے، فوراً سیدھے ہو کے آگے کی طرف جھکے اور اپنی ہرے رنگ کی مغرور آنکھیں فراز پہ مرکوز کر دیں۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ آئندہ اس لڑکی کے راستے میں مت کھڑے ہونا، اس کام کے لیے ہمارے آدمی کافی ہیں، آقا جان نے سخت انداز میں کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فراز رکنے والا نہیں ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ میں یہ ثابت کروں کہ میں اس معمولی سی خبر کی وجہ سے ڈر گیا ہوں؟ فراز نے تنک کے کہا، جو کہا ہے اسے غور سے سنو، میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ آقا جان نے اپنے جلالی انداز میں کہا تو فراز کا غصہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ فراز نے سر جھکایا اور الٹے قدم چلتا لاؤنج سے باہر چلا گیا۔ آقا جان نے گہرا سانس لیا۔ فراز کا غصہ ان پر ہی گیا تھا، مگر فراز کا غصہ کنٹرول بھی صرف وہی کر سکتے تھے۔ آقا جان کی اونچی اور شاہی کرسی کے ساتھ رکھی خوبصورت میز پہ بڑے سائز کی شطرنج ہر وقت سجی رہتی تھی۔ آقا جان اپنی مخصوص جگہ بیٹھ کے اکیلے شطرنج کی بساط بچھائے مہروں کو ادھر سے ادھر کرتے ہوئے نئی نئی چالیں سوچتے رہتے۔ ابھی بھی مہروں پہ نگاہ جمائے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ بھائی، آپ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ کان میں لگے جدید آلے سے آتی تیز آواز پر کھڑکی کے پاس کھڑے کافی پیتے سعد نے گہرا سانس لیا تھا۔ کوئی ضروری بات کرنی تھی؟ سعد نے سنجیدگی سے سوال کیا تو دوسری طرف چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ کبھی کبھی سعد ایسے ہی انجان بن جاتا تھا جیسے اس سے واقف ہی نہ ہو۔ بہت ضروری بات تھی، دوسری طرف سے سنجیدگی سے کہا گیا تو سعد چونک گیا۔ کہو، سعد نے بے چینی سے پوچھا۔ آپ کی یاد آ رہی تھی۔ ویسے تو 1 ہفتے سے آ رہی تھی، مگر پچھلے 2 دن سے یاد کی شدت میں تیزی تھی، جس کی وجہ سے دل میں اداسی اور آنکھوں میں نمی پھیل جاتی۔ اسی لیے فون کر رہا تھا کہ شاید آپ سے بات کر کے میری طبیعت میں افاقہ ہو، مگر الٹا تکلیف بڑی ہی ہے۔ دوسری طرف سے نروٹھے پن سے کہا گیا تو سعد نہ چاہتے ہوئے بھی کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ کافی دیر ہنستا ہی رہا۔ دوسری طرف کھڑا شخص اس کی ہنسی کو اپنے دل میں اتارتے ہوئے دائمی رہنے کی دعا دے رہا تھا۔ اچھا، سوری، ملنے کیوں نہیں آتے ہو؟ سعد نے اپنے رویے پر معذرت کرتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا۔ میں ناراض ہوں، جس نے ملنا ہے آ جائے۔ دوسری طرف سے اکڑ کر کہا گیا تو سعد مسکراتے ہوئے کافی کے گھونٹ بڑھنے لگا۔ کچھ کہیں تو صحیح، کوئی جھوٹا وعدہ ہی صحیح۔ سعد کی مسلسل خاموشی پر گہرا سانس لے کے کہا گیا، میری تو ساری زندگی ہی جھوٹ بن کے رہ گئی ہے، میں کیا کسی سے جھوٹا وعدہ کروں گا؟ سعد کے لہجے کی اداسی لوٹ آئی تھی۔ آپ نے خود کو جلا وطنی کی سزا دے کر ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے۔ اداسی میں ڈوبا شکوہ سعد کو مزید اداس کر گیا۔ مجھے یہ سزا دوسروں نے سنائی تھی، میں تو اس پہ سختی سے عمل کر رہا ہوں۔ سعد نے تلخ لہجے میں کہا، کاش آپ کو کسی سے ایسی طوفانی محبت ہو کہ آپ کچی ڈور سے بندھے کھینچے چلے آئیں۔ جلے دل کے ساتھ دی دعا پر سعد کچھ لمحوں کے لیے چپ کر گیا۔ کسی کے ہنستے چہرے پر کسی کا شاطر چہرہ فوراً چھا گیا تھا۔ بھائی ہو، مجھے محبت کی بد دعا مت دو، سعد نے آزردگی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ اس کے سامنے شیشے کے پار جمی برف اس کے دل پہ جمی برف جیسی تھی، بس فرق سفید اور سرخ رنگ کا تھا۔ کھڑکی کے باہر سفید برف جبکہ دل میں جمی برف کا رنگ سرخ تھا۔ عجب جی لگ گیا ہے ان دنوں اس دشت ویراں میں، سندیسے بھیجتا ہے شہر جانا، ہم نہیں جاتے۔ بس تمہاری ہمت اتنی ہی تھی؟ تم نے تو کہا تھا کہ ہمیشہ اسی مقام پہ کھڑی ملو گی۔ پھر آج پیشی کے بعد جب فریال واپس دارالامان پہنچی تو اس کی آنکھیں روئی ہوئی تھیں۔ وہ اداس چہرے کے ساتھ اپنی مخصوص جگہ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ جب مسز ممتاز سے کیس کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کر کے شیما فاروقی اس کے پاس آئی، فریال کے چہرے کو دیکھ کر پاس بیٹھتے ہوئے کہا تو فریال نے گردن گھما کے اس کے مطمئن چہرے کی طرف دیکھا۔ میرے بابا سائیں اور اماں سائیں کی حالت آپ نے دیکھی تھی؟ وہ عدالت میں کس طرح میرے لیے رو رہے تھے، مجھے گھر واپس چلنے کا کہہ رہے تھے۔ میرے بھائی کا سر شرم سے جھکا ہوا تھا اور فریال کہتے ہوئے دونوں ہتھیلیوں میں چہرہ چھپا کے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ یہ سب تم نے محبت کرنے سے پہلے نہیں سوچا تھا؟ شیما فاروقی کی تیز آواز پر فریال نے نفی میں سر ہلایا اور سر اٹھا کر بھیگے چہرے کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب میں نے گھر سے بھاگنے سے پہلے نہیں سوچا تھا، اگر سوچتی تو شاید… فریال کہتے ہوئے تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ شیما فاروقی خاموش بیٹھی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ فریال کے لیے یہ سب دیکھنا اور برداشت کرنا ہرگز آسان نہیں تھا، مگر فریال کے اتنے بڑے قدم اٹھانے کے بعد پیچھے ہٹنا ممکن نہیں رہا تھا۔ فریال کا پیچھے اٹھا قدم اسے موت کے منہ میں تو لے کر جا سکتا تھا، مگر زندگی نہیں دے سکتا تھا۔ احمق لڑکی،
یہ رونا دھونا محبت کے نام پہ کر لیتی تو آج تمہیں اپنے جذباتی فیصلے پر پچھتانا نہ پڑتا۔ شیما فاروقی نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے خود کلامی کی اور پھر اپنی کچھ کہتی آنکھوں پہ گلاسز لگا کے تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ کچھ سچ سے ہم ایسے ہی بھاگتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ وہ سچ ہمارے سامنے نہیں ہمارے اندر ہوتے ہیں۔ فریال کے رویے میں آئے واضح بدلاؤ نے شیما فاروقی کو سوچ میں ڈال دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ مخالف پارٹی ایسے داؤ پیچ استعمال ضرور کرے گی، مگر جاننے میں اور کسی چیز کے سامنے آنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ فرق ہی فریال کو اب سمجھ آ رہا تھا۔ محبت کرنے اور محبت کی بیساکھی کو استعمال کر کے اپنوں سے بھاگنے کی کوشش بیکار ثابت ہوتی ہے۔ آپ کا وار کارگر ثابت ہوا۔ اپنی فیملی کو سامنے دیکھ کر لڑکی کمزور پڑ گئی ہے، فراز نے مطمئن انداز میں کہا تو اپنی مخصوص نشست پہ بیٹھے آقا جان مسکرا دیے۔ تم ہمیشہ جذباتی ہو کے سوچتے اور عمل کرتے ہو، ہمیشہ اپنے مخالف کی کمزوری پہ نظر رکھ کے وار کرو، آقا جان نے مسکرا کے کہا تو فراز نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس وکیل صاحبہ کا چہرہ تو دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، اتنی پریشان اور خاموش ہو گئی تھی۔ فراز نے تصور میں دوبارہ شیما فاروقی کا چہرہ لایا اور لطف لینے والے انداز میں کہا، چھوٹی کامیابی کو بڑا مت سمجھو، وہ وکیل بھی کم نہیں ہے، ضرور لڑکی کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے کچھ کرے گی، آقا جان نے سنجیدگی سے کہا۔ اس وکیل کو کچلنا کون سا مشکل ہے، مگر آپ کا حکم ہے کہ، فراز کہتے ہوئے چپ کر گیا۔ تم کب سمجھو گے کہ سیاست میں پسے پردہ سب کچھ کرتے ہوئے سامنے اپنا دامن بالکل صاف رکھنا پڑتا ہے۔ تم فی الحال اس لڑکی سے دور ہی رہو، ہمارے محافظ اسے ڈرانے اور دھمکانے کے لیے کافی ہیں، آقا جان نے آئندہ کی پلاننگ کرتے ہوئے کہا تو فراز سر جھٹک کے دوسری سمت دیکھنے لگا۔ فراز جس نے اپنے ہوش سنبھالنے سے لے کے 26 سال کی عمر تک عورت کو صرف محکوم دیکھا تھا، وہ عورت کو کچھ اور ماننے کے لیے تیار تھا ہی نہیں۔ فراز کی ماں کچھ سال پہلے کینسر جیسے موذی مرض سے لڑی دنیا سے منہ موڑ گئی۔ فراز جو ماں کے بعد ایک دم سے بہت اکیلا اور ٹوٹ سا گیا تھا، آقا جان نے اس کی توجہ بٹانے اور اسے سیاست میں لانے کے لیے دوسری سرگرمیوں میں مصروف کر دیا۔ فراز کی تند مزاجی، غصے اور جرأت مندی کے لیے آقا جان کا دکھایا راستہ موافق ثابت ہوا تھا، جس سے اب آقا جان خائف رہنے لگے تھے۔ مگر وہ جانتے تھے کہ اتھرے گھوڑے کو لگام کیسے ڈالتے ہیں۔ فراز جتنا بھی اتھرا بنتا، اس کی لگامیں آقا جان کے ہاتھوں میں ہی تھیں۔ خزاں ہمیشہ صرف منظر میں نہیں ہوتی، جو خزاں انسان کے اندر ڈیرا ڈالتی ہے اس کے رنگوں میں زندگی جیسی کوئی بات نہیں ہوتی، جبکہ منظروں کی خزاں اپنے خشک پتوں کے ساتھ بھی دل فریب لگتی ہے۔ وہ پارک سے باہر نکلا تو ہلکی دھوپ کہیں کم ہو چکی تھی۔ اس نے سر اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا تھا، کیونکہ آسمان پہ چھائے منظر اسے اب بھاتے نہیں تھے۔ وہ خود سے اتنا ہی ناراض تھا یا شاید سب سے ہی۔ گھنے خزاں زدہ درختوں کے درمیان بنی چوڑی سڑک پہ گرے زرد پتوں پہ قدم رکھتے وہ اپنے اندر کی خزاں میں زرد پتوں جیسے اڑتے ان لمحوں اور یادوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کی تنہائی کو اکثر آباد کرتے تھے۔ جنید جمشید کا ایک پسندیدہ گانا بے اختیار اس کے لبوں پر آیا اور دھیمی گنگناہٹ میں تبدیل ہو گیا۔ اپنے براؤن رنگ کے لانگ کوٹ کی جیب میں دونوں ہاتھ ڈالے وہ ماضی کے کسی لمحے میں جیتا جوتے کی ضرب سے پتوں کو اڑانے کی کوشش کرتا خود میں مگن سا تھا۔ ساتھ کے شیو زدہ چہرے پر چھائی یاد کا رنگ تلخی سے پاک تھا، بلکہ اس یاد میں اپنا پن تھا جو اس کے ہونٹوں پہ مدھم مسکراہٹ لے آیا۔ اچانک ساتھ کو یاد آیا کہ کبھی اس نے کسی کو خط لکھے تھے جو نہ جانے کتنے زمانے سے کسی تک پہنچنے کے لیے اس کے پتے کے منتظر اس کی دراز میں پڑے زرد ہو چکے تھے، بالکل اس کے قدموں میں آئے زرد پتوں کی طرح۔ ان سے ملیے، یہ مس شیما فاروقی ہیں، مشہور وکیل اور آج کل ایک اہم کیس کی وجہ سے خبروں میں کافی نظر آ رہی ہیں۔ مشہور ایڈوکیٹ سجاد ڈوگر کی بھاری اور اونچی آواز پر کچھ فاصلے پہ صوفے پہ بیٹھے فراز اور آقا جان ایک ساتھ چونکے تھے۔ دونوں نے گردن گھما کے کچھ دور کھڑے مشہور بزنس مین کے سامنے کھڑی پراعتماد لڑکی کی طرف دیکھا۔ فراز تو پہلے بھی اس سے مل چکا تھا، مگر آقا جان پہلی بار اسے اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ سجاد ڈوگر نے آج اس دعوت کا انتظام کیا تھا۔ شیما فاروقی بہت تھوڑی دیر کے لیے وقت نکال کے شامل ہوئی تھی، کیونکہ سجاد ڈوگر اس کے سینئرز میں شامل تھا
جن سے شیما فاروقی کی بہت اچھی سلام دعا تھی۔ شیما فاروقی سجاد ڈوگر سے اجازت لے کے جیسے ہی مڑی تو اس کی نگاہ فراز پہ پڑی۔ وہ ٹھٹک کے رکی، تب تک فراز اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ تم یہاں بھی مجھے دھمکانے آئے ہو؟ شیما فاروقی نے پاس آ کر طنزیہ انداز میں کہا۔ کیا اس کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ فراز کے بجائے بھاری آواز میں آغا جان نے کہا تو شیما فاروقی کی تیز نگاہ صوفے پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے آغا جان پہ پڑی، جنہوں نے قیمتی پتھروں سے سجی انگوٹھیوں والے ہاتھ سے کالے رنگ کی نفیس سی چھڑی پکڑی ہوئی تھی۔ ان کی تیز نگاہیں شیما فاروقی پہ جمی تھیں۔ کچھ دیر تک شیما فاروقی بھی انہیں دیکھتی رہی۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے چیلنج تھا۔ ضرورت کا تعین تو وقت کرے گا، دیکھتے جائیں۔ شیما فاروقی کا لہجہ سانپ کی پھنکار جیسا تھا۔ سمجھدار ہو تو ہمارے راستے میں مت آؤ، نقصان ہمیشہ کی طرح بڑا اٹھانا پڑے گا۔ آغا جان نے اپنے پاس آتے چند لوگوں کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر مدھم لہجے میں کہا، مگر ان کا لہجہ ان کی آنکھوں کی طرح سرد اور شفاف تھا۔ شیما فاروقی نے بمشکل ضبط کیا اور تیکھی نگاہ فراز پہ ڈالی، جو مطمئن انداز میں کھڑا ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ با اثر اور طاقتور لوگ ایک عورت کو تنہا دیکھ کے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ نہیں جانتے کہ جرأت کا تعلق مرد یا عورت سے نہیں ہوتا۔ شیما فاروقی نے طنزیہ انداز میں کہا تو فراز اور آغا جان کے چہروں کا رنگ ایک ساتھ سرخ ہوا تھا۔ انہیں یہ طعنہ بری طرح چبھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، کچھ لوگ ان کے پاس آ کے بیٹھ گئے تو شیما فاروقی طنزیہ مسکراہٹ سے نوازتی وہاں سے چلی گئی۔ گاڑی میں بیٹھ کے شیما فاروقی نے گہرا سانس لیا۔ کچھ دیر لگی اسے خود کو نارمل کرنے میں۔ اس کے خون میں پلتا آتش فشاں اب پھٹنے کے قریب تھا۔ اب کی بار نہیں، حساب تو دینا ہی پڑے گا، چودھری یعقوب علی عرف آغا جان۔ شیما فاروقی نے لب بھینچے اور پھر تیزی سے گاڑی موڑی تو اس کے ٹائر سے پیدا ہونے والی تیز آواز نے رات کی خاموشی میں دور تک کا سفر کیا تھا۔ شیما فاروقی فریال کیس کی فائل کھولے کسی گہری سوچ میں گم تھی، جب ملازم نے ایک خاتون کے آنے کی اطلاع دی۔ شیما کی اجازت ملتے ہی کچھ دیر کے بعد چادر میں لپٹی منہ چھپائے ایک عورت تیزی سے اندر داخل ہوئی اور جلدی سے میز کے قریب آ کر اپنے منہ پر سے چادر ہٹائی تو شیما فاروقی چونک گئی۔ وہ فریال کی ماں سعدیہ بی بی تھی۔ سعدیہ نے فوراً اپنے ہاتھ جوڑے اور نم لہجے میں مخاطب ہوئی، وکیل صاحبہ، میری بیٹی کی زندگی بچا لیں، یہ کیس واپس لے لیں۔ سعدیہ نے روتے ہوئے کہا، آپ آرام سے بیٹھ کے بات کریں۔ شیما فاروقی نے نرمی سے کہا تو سعدیہ نے نفی میں سر ہلایا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں سب سے چھپ کے آپ سے ملنے آئی ہوں۔ فریال میری اکلوتی بیٹی ہے، فریال کا بڑا بھائی اور باپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر فریال کی اس حرکت کی وجہ سے بہت دل برداشت ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اپنے قبیلے کے سردار کی بات مان کر فریال کو موت کی سزا نہ سنا دیں، میرا سارا گھر تباہ ہو جائے گا۔ آپ کے لیے یہ صرف کیس ہے، چاہے جیتیں یا ہاریں، مگر ہمارے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ آپ یہ کیس جیت بھی گئیں تب بھی فریال کی سلامتی کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکیں گی، میری التجا پہ غور ضرور کیجیے گا۔ سعدیہ نے تیزی سے کہا اور چادر میں منہ چھپاتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ شیما فاروقی گمسم سی بیٹھی رہ گئی۔ فریال مسز ممتاز کے آفس سے باہر نکلی تو اس کے چہرے پر الجھن اور آنکھوں میں نمی تھی۔ مسز ممتاز کے ساتھ آتی شیما فاروقی نے گہری نگاہ اس پہ ڈالی، جو نگاہیں چراتی تیزی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ مسز ممتاز اور شیما فاروقی نے معنی کے اس نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سر ہلاتی کمرے میں داخل ہوئیں۔ شاکر رضوی، جو پریشان چہرے کے ساتھ کرسی پہ بیٹھا تھا، انہیں دیکھ کے فوراً اٹھا اور تیزی سے شیما فاروقی کے پاس آیا۔ آپ؟ شاکر رضوی شیما کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور ضبط کرتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگا۔ اب تو آپ بہت خوش ہوں گی نا؟ ایسا ہی چاہتی تھی کہ ہر محبت کرنے والا آپ کے حکم پہ چلتے ہوئے محبت سے منکر ہو جائے، پیچھے ہٹ جائے۔ آپ آج کل کی لڑکیوں کو اپنی طرح اکیلے اور آزادانہ زندگی گزارنے کی ترغیب دے رہی ہیں۔ شاکر رضوی نے غصے سے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شیما فاروقی شروع سے محبت کی شادی کے خلاف تھی اور فریال کو سمجھاتی رہتی۔ شیما نے گہرا سانس لیا۔ شاکر، میرے خیال سے بیٹھ کے بات کرنا مناسب ہے، مسز ممتاز نے نرمی سے کہا تو شاکر رضوی سر جھٹک کے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ ایک بات پوچھوں؟ شیما فاروقی نے دوسری کرسی پہ بیٹھے ہوئے شاکر رضوی کو دیکھا۔ اس نے سر اٹھا کر سوالیہ نگاہ سے دیکھا مگر منہ سے کچھ کہا نہیں۔ کیا تم اپنے گھر کی عورتوں کو بھی اتنی ہی آزادی اور حقوق دیتے ہو؟
شیما فاروقی نے کاٹ دار لہجے میں سوال کیا تو شاکر رضوی کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو شیما فاروقی نے انگلی اٹھا کر سختی سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ تم نے میری ذات پر بات کی تو میں نے تمہیں جواب بھی اسی طرح دیا۔ باقی تم یہ بھول رہے ہو کہ میں ایک وکیل ہوں جو اس طرح کے کئی کیس جیت چکی ہے۔ میں اگر اس کیس کے حق میں نہ ہوتی تو کبھی بھی اسے لڑنے کی حامی نہ بھرتی۔ اور جہاں تک رہی بات فریال کے پیچھے ہٹنے کی تو ایسا ہونا ہی تھا۔ تم گھر سے بغاوت کرنے والے لڑکے لڑکیاں محبت کی بنیاد ہی تنکے پہ رکھنے کی کوشش کرتے ہو۔ وہ تنکا جس کا وجود اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتا رہتا ہے۔ دوسروں کو اچھائی کے لیکچر دینے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لینا بہتر ہوتا ہے۔ کسی کی بہن بیٹی کو گھر سے بگا کے شادی کی ترغیب دینا کبھی بھی محبت میں شامل نہیں ہوتا۔ ہاں، تم جیسے چھوٹے ذہنوں کی نام نہاد محبت ضرور ہو سکتی ہے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ شیما فاروقی نے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو شاکر رضوی فک چہرے کے ساتھ بمشکل اپنی جگہ سے اٹھا، چند قدم چل کر دروازے تک گیا اور پھر پلٹ کر شیما فاروقی کی طرف دیکھا۔ میں معذرت خواہ ہوں، فریال کے رویے نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے۔ فریال کیس واپس لینا چاہتی ہے، وہ اپنے گھر واپس جانے کی بات کر رہی ہے، میں کیسے اسے سمجھاؤں گے؟ شاکر رضوی کا لہجہ رند گیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تم دونوں کے خاندانوں کے درمیان صلح ہو جائے؟ شیما فاروقی نے کچھ سوچ کر سوال کیا تو مسز ممتاز اور شاکر رضوی ایک ساتھ چونکے۔ ہاں، اگر قبیلے کے سربراہ ایسا چاہیں تو ہو سکتا ہے، مگر شاکر رضوی الجھے انداز میں چپ کر گیا۔ فریال اور تمہاری زندگی کی سلامتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جلد بازی سے کام لینے کے بجائے بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا جائے۔ تم پریشان مت ہو، میں کیس کے ہر پہلو پہ نظر رکھے ہوئے ہوں، شیما فاروقی نے سنجیدگی سے کہا تو شاکر رضوی ممنون نگاہوں سے اسے دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ فریال کیس واپس لینا چاہتی ہے، اس طرح تو تم کیس ہار جاؤ گی، مسز ممتاز نے شاکر رضوی کے جانے کے بعد کہا تو شیما فاروقی کچھ دیر چپ رہی اور پھر گہرا سانس لے کے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کسی کی زندگی ہارنے سے بہتر ہے کہ میں کیس ہار جاؤں، شیما فاروقی نے سنجیدگی سے کہا تو مسز ممتاز چونک گئیں۔ کیا مطلب؟ مسز ممتاز نے حیرانگی سے سوال کیا۔ کیا آپ نہیں جانتی کہ اس قسم کے کیسز میں چاہے محبت کے دعوے دار جیت بھی جائیں، کسی نہ کسی موڑ پہ کسی اندھی گولی کا نشانہ بند کے زندگی کی بازی ہار دیتے ہیں؟ یہ وڈیرے، یہ قبیلوں کے سردار جن کے اونچے شملے انسانی زندگی سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، وہ ایسے باغیوں کو آسانی سے معاف نہیں کرتے ہیں، شیما فاروقی نے سنجیدگی سے کہا۔ خیریت ہے، تم ایسی باتیں کر رہی ہو؟ مسز ممتاز نے حیرانی سے دیکھا۔ پچھلے کئی دنوں سے کچھ گمنام کالز فریال اور شاکر رضوی کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے تھے، اور کل فریال کی ماں، شیما فاروقی نے مدھم لہجے میں اصل بات بتائی، یہ فون کالز اس دن کے بعد سے آنا شروع ہوئی تھیں جب اس کی ملاقات آغا جان اور فراز سے ایک دعوت میں ہوئی تھی۔ سعدیہ بی بی سے ملنے کے بعد سے شیما فاروقی پریشان تھی۔ وہ اپنے لیے نڈر ہو سکتی تھی مگر وہ تا حیات کسی دوسرے کی زندگی کی گارنٹی نہیں دے سکتی تھی۔ عدالت کی طرف سے محبت کی شادی کا پروانہ ملنے کے باوجود بھی وہ دونوں محبت سے کوئی گھر نہیں بنا سکتے تھے۔ دونوں ہی اپنے اپنے خاندان کے مضبوط سسٹم اور رشتوں سے جڑے تھے جو وقتی طور پر تو بغاوت کر سکتے تھے مگر مستقل طور پر نہیں، جس کی چھوٹی سی مثال شیما فاروقی نے فریال اور اس کے گھر والوں کی ملاقات والے دن دیکھ لی تھی۔ اس دن سے شیما فاروقی سوچ میں گم تھی۔ ہم ڈر کر پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ فریال اپنے گھر جانے کے بعد محفوظ رہے گی؟ مسز ممتاز نے فکرمندی سے کہا۔ ہم اس بات کی گارنٹی مانگ تو سکتے ہیں نا، عدالت کی طرف سے فریال کی حفاظت اور سلامتی کی ذمہ داری تو ان پہ ڈال سکتے ہیں۔ شیما فاروقی نے اصل بات بتائی تو مسز ممتاز پرسوچ انداز میں سر ہلانے لگی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ویسے بھی ہمارا مقصد گھر سے باغی لڑکیوں کو شے دینا تو نہیں ہے، ہم صرف ان کو برے حالات سے محفوظ رکھنے کی کوشش کر کے انصاف دلواتے ہیں۔ اگر فریال کے گھر والے اسے معاف کر کے سلامتی کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو یہ اس کے حق میں بہتر رہے گا، مسز ممتاز نے مطمئن انداز میں کہا تو شیما فاروقی مسکرا کر خدا حافظ کہتی دروازے کی طرف بڑھی۔ مگر شیما، ان کی محبت کا کیا ہوگا؟ مسز ممتاز کو اچانک خیال آیا۔ شیما فاروقی کے قدم رکے اور اس نے مڑ کے دیکھا۔ ایسی ہزاروں محبتیں خاموشی کے کفن اوڑھے دلوں کے گمنام گوشوں میں مدفن ہوتی ہیں، جس کی قبر پہ کوئی یادگار دیا بھی نہیں جلاتا ہے۔
شیما فاروقی کا لہجہ مدھم ہوا اور وہ تیزی سے مڑ کر دروازے سے باہر چلی گئی۔ مسز ممتاز اس کے لفظوں پہ غور کرتی ہی رہ گئی تھیں۔ شیما فاروقی اپنے چیمبر پہنچی تو بہت سے ادھورے کام اس کے منتظر تھے۔ دن ڈھلے تک وہ اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ دن سے فارغ ہو کر اس نے اماں رباب کو فون کر کے کھانا تیار رکھنے کا کہا، کیونکہ آج اس کے ذہن پہ چھایا کئی دنوں کا بوجھ اتر گیا تھا۔ شیما فاروقی گھر جانے کے لیے نکلی ضرور، مگر وہ گھر پہنچی نہیں تھی۔ رات 10 بجے جب وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو مستعد ڈرائیور کو اپنا منتظر دیکھ کر سعد نے گہرا سانس لیا۔ اپنے ملک، اپنے شہر آ کر بھی سعد کو ہر چیز اجنبی لگ رہی تھی۔ وہ کبھی بھی دیار غیر سے واپس نہ آتا اگر اس کی مجبوری نہ ہوتی۔ سعد پراڈو میں بیٹھا تو ڈرائیور نے فوراً گاڑی چلا دی۔ کالے شیشوں سے باہر کے سب منظر اسے پہلے جیسے لگے تھے۔ وہ تقریباً 8 سال بعد پاکستان آیا تھا، وہ بھی چھوٹے بھائی کے بے حد اصرار کرنے اور اپنی قسم دینے پر۔ سعد نے شہر کی پرہجوم سڑک پر جب گاڑی کو مخصوص راستے پر جاتے دیکھا تو اس کا چہرہ تن گیا۔ گاڑی فارم ہاؤس کی طرف موڑ لو، سعد نے سرد آواز میں کہا تو ڈرائیور نے بیک مرر میں حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر سر ہلاتے ہوئے حکم کی تعمیل کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آسانی سے اس جال میں پھنس جاؤں گا جسے آپ نے میرے لیے بہت سمجھداری سے بنا ہے؟ اب نہیں آغا جان، میں پہلے والا بے وقوف سعد نہیں رہا ہوں۔ اس زمین سے میرا ہر تعلق اسی دن ختم ہو گیا تھا جب آپ نے مجھے اپنے مفاد پہ قربان کر دیا تھا۔ بس ایک ڈور جس سے بندھا ہوا ہوں، جس کے دوسرے سرے پہ میرا چھوٹا بھائی فراز علی ہاشم بندھا ہے اور ایک سرے پر میں۔ سعد نے سوچتے ہوئے لب بھینچے تھے۔ اس کے اندر تلخی کا دھواں اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ کھل کے سانس بھی نہیں لے پاتا تھا۔ فراز کی خواہش تھی کہ میں ایک بار اس کے ہونے والے سسرال سے مل لوں، تبھی وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کرے گا۔ یہ کام نپٹاتے ہی فوراً واپسی کی راہ لوں گا، تب تک فارم ہاؤس میں رہوں گا۔ آقا جان کو بھی پتہ چلے کہ تڑپ اور نظر اندازی کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ سعد نے پہلو بدلا۔ شہر کی جلتی بجھتی روشنیوں میں زندگی کی روانی نظر آ رہی تھی، وہ زندگی جسے وہ اپنے اندر کب کام مار چکا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو سعد اپنے خیالوں سے باہر آیا۔ فارم ہاؤس کی جلتی روشنیاں دیکھ کے اس نے گہرا سانس لیا۔ چھوٹے مالک نے اگر پوچھا کہ آپ، ڈرائیور نے گھبراہٹ کے مارے پوچھا تو سعد لاپرواہی سے دروازہ کھول کے نیچے اترنے لگا۔ کہہ دینا کہ میری مرضی یہاں تھی، سعد نے سنجیدگی سے کہا اور نیچے اتر گیا۔ سعد کو وہاں دیکھ کر حویلی کے پرانے ملازم حیران اور چوکنے ہو گئے تھے۔ سعد ان کے سلام کا جواب دیتا تیزی سے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ پیچھے کھڑے ملازموں نے پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اب کیا ہوگا؟ ان سب کی نگاہوں میں ایک ہی سوال تھا۔ شیما فاروقی کو اس پرتعیش کمرے میں قید ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ کھڑکی کے پردے ہٹا کر وہ دیکھ چکی تھی کہ شام سے رات ہو گئی ہے۔ اس دوران ایک عورت اور مرد ملازم کھانے کی ٹرے لے کے کمرے میں آئے تھے، جن سے شیما فاروقی نے کئی سوال کیے، مگر وہ دونوں روبوٹ کی طرح کھانا میز پہ لگا کے چلے گئے۔ شیما فاروقی غصے سے بل کھاتی کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ جب اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تو اس نے کمرے کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ کمرے میں رکھے بہت سے قیمتی اور نایاب پتھروں کے بنے بھاری ڈیکوریشن پیسز اسے اپنے مقصد کے استعمال کے لیے بہترین لگے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ میں عام لڑکیوں کی طرح رو کر ان سے رحم کی بھیک مانگوں گی؟ شیما فاروقی نے غصے سے سوچا اور پھر ڈیکوریشن پیس اٹھا کے کھڑکی کے شیشے پر مارنے لگی۔ رات کی خاموشی میں کھڑکی کے مضبوط شیشے پہ پڑنے والی ضرب نے دور تک شور پیدا کر دیا تھا۔ شیما فاروقی نے کمرے کی کھڑکی کا شیشہ ایک طرف سے توڑ دیا تھا، مگر شیشے کے پیچھے بنی لوہے کی گرل دیکھ کے اسے مزید غصہ آیا اور اس نے سارے کمرے کی چیزیں اٹھا کے دیواروں دروازے پہ مارنا شروع کر دی۔ کچھ دیر میں ہی کمرے کی ہر خوبصورت چیز تباہ ہو چکی تھی۔ اسی دوران ہی چند بھاگتے قدم اس کے بند دروازے کے پاس آ کے رکے۔ دروازہ کھلا تو شیما فاروقی نے ہاتھ میں پکڑا گلدان دروازے کی طرف اچھالا۔ ملازم فوراً ایک طرف ہو گیا۔ شیما فاروقی تیزی سے دروازے سے باہر نکلی۔ سامنے 4-5 مرد ملازم دیکھ کر ایک دم رک گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ شیما فاروقی کو کچھ کہتے، سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتے سعد کو دیکھ کر شیما فاروقی اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ یہ شور کیسا ہے؟ اور سعد کی نگاہ شیما پہ پڑی تو وہ بھی بات بھول گیا۔ دونوں پلکیں جھپکائے بغیر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ مالک، آپ کمرے میں چلیں،
ہم سب سنبھال لیں گے، ایک ملازم رب راکھا نے جلدی سے کہا تو ساتھ نے سخت نگاہ اس پہ ڈالی۔ ملازم ڈر کر فوراً پیچھے ہٹا۔ اچھا تو یہ گھٹیا حرکت تمہاری ہے؟ شیما فاروقی غصے سے آگے بڑھی تو ساتھ نے سرد نگاہ اس پہ ڈالی اور پھر ملازم کی طرف دیکھا۔ انہیں کون لایا ہے یہاں؟ ساتھ نے غصے سے پوچھا تو رب راکھا نے اپنے ساتھ کھڑے محافظ شبیر کی طرف اشارہ کیا۔ ساتھ آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا ساتھ کا ہاتھ اٹھا اور شبیر کے چہرے پر ایک ساتھ کئی تھپڑ پڑے۔ شبیر کا ہونٹ پھٹ گیا۔ سرخ چہرے کے ساتھ وہ سر جھکا کے کھڑا رہا۔ وہ ایسا غلام تھا جس کی کھال بھی کھینچ لی جاتی تو وہ اف نہ کرتا۔ شیما فاروقی حیرانی سے یہ منظر دیکھنے لگی۔ مالک، چھوٹے مالک کا حکم تھا انہیں یہاں لانے کا، شبیر نے مدھم لہجے میں کہا تو ساتھ کا ہاتھ رک گیا، جبکہ شیما فاروقی ایک لمحے میں سارا ماجرا سمجھ گئی۔ فراز نے فریال کے کیس کی پیروی سے روکنے کے لیے اسے حبس بے جا میں رکھ کر ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ تمہارے چھوٹے مالک کو تو میں چھوڑوں گی نہیں، تم سب۔ شیما فاروقی بپھری شیرنی کی طرح شبیر کی طرف بڑھی تو ساتھ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے روکا۔ شیما نے چونک کر پہلے ساتھ کے چہرے اور پھر اس کی مضبوط گرفت میں موجود اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ چلو یہاں سے، ساتھ نے غصے سے کہا اور شیما کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتا ہوا وہاں سے لے گیا۔ ان دونوں کے جاتے ہی رب راکھا نے فوراً فراز کو کال کی۔ فراز جو کسی کام سے گاؤں گیا ہوا تھا جہاں موبائل نیٹ ورک کام نہیں کرتا تھا، شہر کی حدود میں داخل ہوتے ہی اسے جب ساتھ کے فارم ہاؤس جانے کا پتہ چلا تو اس نے ڈرائیور کو فوراً گاڑی فارم ہاؤس کی طرف لے جانے کا کہا، مگر تب تک ساتھ اور شیما فاروقی کا آمنا سامنا ہو چکا تھا۔ فراز فارم ہاؤس پہنچا تو ساتھ اور شیما فاروقی وہاں سے جا چکے تھے۔ تم لوگوں سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہوئی؟ فراز کی دھاڑ پر سارے ملازم تھر تھر کانپ رہے تھے۔ اسی وقت آغا جان کا فون آ گیا اور جب انہیں فراز کی زبانی ساتھ کے وہاں آنے اور شیما فاروقی کے ساتھ چلے جانے کی خبر ملی تو وہ فون بند کر کے غصے میں پیچ و تاب کھانے لگے۔ ساتھ اتنے سال بعد پاکستان آیا اور ہم سے ملنے کے بجائے ملا بھی تو کس سے؟ اپنی بچھڑی محبت سے۔ آغا جان کا خون غصے سے کھول رہا تھا مگر اب کی بار ان کے سامنے ماضی کا فرما بردار ساتھ نہیں، آج کا ضدی اور خود سر ساتھ کھڑا تھا۔ مسز آبدہ، آپ کو پیئنگ گیسٹ کی تلاش تھی نا؟ اگلی صبح سویرے جب شیما فاروقی نے اپنی پڑوسن کی کال بیل بجا کے انہیں گہری نیند سے اٹھا کے حیران سے زیادہ پریشان کیا تھا، مسز آبدہ نے حیرانی سے پہلے شیما اور پھر اس کے پیچھے کھڑے بیزار چہرے والے ساتھ کو دیکھا، جس کی آنکھیں تھکاوٹ اور نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ وہ اور شیما 1 گھنٹے پہلے گھر پہنچے جہاں اماں رباب بے تابی اور پریشانی سے ان کی منتظر تھیں۔ سارا راستہ شیما غصے میں بھری پچھلے گزرے کئی سالوں کی بھڑاس چیخ چیخ کر نکالتی رہی۔ ساتھ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ اس کے پاس شیما کے غصے، اس کی نفرت کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بچھڑتے وقت مڑ کر اس لیے دیکھا نہیں میں نے، کئی منظر نہیں ہوتے دوبارہ دیکھنے والے۔ وہ تو خود سے بھی خفا رہتا تھا۔ شیما کو کیا کہتا کہ اس کے اندر جدائی اور مصالحت نے مل کے کیسا زہر اتارا تھا۔ وہ کس سے شکوہ کرتا، کس کے آگے چیختا، کس سے اپنا دکھ بانٹتا جب دکھ دینے والے لوگ ہی اپنے تھے۔ مسز آبدہ شیما کے ساتھ ایک اجنبی کو دیکھ کے بہت حیران ہوئی مگر زیادہ سوال کرنے سے گریز کیا۔ اماں رباب نے جلدی سے کھانا سرو کیا۔ کھانا کھانے تک فجر کی اذان ہو چکی تھی۔ چائے پینے تک جب صبح کی سفیدی پھیلی تو شیما ساتھ کو لے کے فوراً گھر سے باہر نکلی۔ وہ ساتھ کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ اتنی صبح ہوٹل ڈھونڈنا بھی مشکل تھا جبکہ ساتھ کی تھکاوٹ سے بری حالت ہو رہی تھی۔ وہ جب سے پاکستان آیا تھا مسلسل سفر میں تھا۔ ساتھ کی تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا موبائل آف کر رکھا تھا تاکہ فراز اسے فون کر کے پریشان نہ کرے۔ وہ فراز سے سخت خفا تھا۔ شیما نے جلدی سے فارمیلٹی نبھائی اور مسز آبدہ نے مطمئن ہو کر انیکسی کی چابی ان کی طرف بڑھا دی۔ انیکسی میں ضرورت کی تقریباً ہر چیز موجود تھی۔ شیما فاروقی نے ایک سرسری نگاہ ہر طرف ڈالی۔ ساتھ تھکا ہارا صوفے پہ بیٹھا۔ جب تک شیما سارے گھر کا جائزہ لے کے واپس لاؤنج میں آئی تو ساتھ صوفے پر نیم دراز دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے نیند کی وادی میں اتر رہا تھا۔ شیما کچھ دیر خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ کتنے سالوں کے بعد یہ چہرہ اس نے اپنے سامنے دیکھا تھا۔ کبھی یہ چہرہ اس کی بینائی ہوا کرتا تھا۔ ساتھ کے ساتھ محبت کی راہ گزر پہ قدم سے قدم ملا کے چلنے والی شیما بہت نرم دل اور نازک سی لڑکی ہوا کرتی تھی۔
سعد کی جدائی نے اسے بہت تلخ بنا دیا تھا۔ وہ اکثر رات کی تنہائی میں اپنے لیپ ٹاپ میں بنائے ایک فولڈر ڈائری میں اپنے دل کا احوال لکھتی، بچپن کی محرومی سے لڑتے ہوئے جب زندگی کے ایک حسین موڑ پر ہم درد اور دوست فطرت ساتھ ملا تو شیما کو ایسا لگا جیسے اس کے سب دکھوں کا مداوع ہو گیا ہے۔ سعد نے ہمیشہ ہر قدم پہ اسے سپورٹ کیا۔ سعد کی محبت پر نازاں شیما کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اچانک کب اور کیسے سعد نے اپنا راستہ بدل لیا تھا۔ خود سے ایسی خفا ہوئی کہ اپنی ہر خوشی سے منہ موڑ کے بیٹھ گئی۔ آج سعد کو سامنے دیکھ کر اس کے سب زخم ہرے ہو گئے تھے۔ کئی لمحے خاموشی کے فضوں میں گزر گئے۔ باہر کوئی کھٹکا ہوا تو کچی نیند سے سعد ایک دم جاگا۔ کچھ دیر لگی اسے صورتحال کو سمجھنے میں۔ سعد نے سامنے کھڑی شیما کو دیکھا تو رات کا واقعہ اس کے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ وہ فوراً سیدھا ہو کے بیٹھا۔ مسز عابدہ اچھی خاتون ہیں، امید ہے کہ تمہیں یہاں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ آج کا کھانا اماں رباب تمہیں دے جائیں گی، کل سے اپنا بندوبست کر لینا۔ شیما نے دروازے کی طرف پلٹتے ہوئے کہا۔ ایک بات پوچھوں؟ سعد نے سنجیدگی سے سوال کیا تو شیما نے گردن موڑ کر سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ شدید نفرت کے باوجود تم نے میری مدد کیوں کی؟ چاہتی تو راستے میں چھوڑ کے جا سکتی تھی۔ سعد نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ تمہاری طرح نہیں ہوں نا، اس لیے راستے میں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ویسے بھی یہ تمہارے احسان کا بدلہ ہے، تم نے بھی تو میری خاطر اپنے گھر والوں کا ساتھ نہیں دیا۔ شیما نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے ہمیشہ اس بات کا افسوس رہے گا کہ میں وقت پر اپنے گھر والوں کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکا۔ سعد نے سر جھکا کے کہا۔ شیما نے غور سے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر پہلے جیسی شادابی اور تازگی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں رت جگہوں سے زیادہ کسی پچھتاوے کے الاؤ میں جلتی لگتی تھیں۔ شیما نے جواب نہیں دیا اور خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد سعد نے سر اٹھا کے دیکھا اور گہرا سانس لے کے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سعد کے ماتھے پر شکن تھی، اس کا خون وعدہ شکنی پر کھول اٹھا تھا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آغا جان۔ سعد نے لب بھینچ لیے تھے۔ اس نے اپنا موبائل آن کیا تو فراز کے کئی میسیجز اور مسڈ کالز اس کے منتظر تھیں۔ سعد نے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ دوپہر میں ملو، جگہ میں بتا دوں گا۔ سعد نے بغیر کچھ سنے اپنی بات کہی اور فون بند کر دیا۔ بھائی؟ فراز سعد کو دیکھتے ہی باہیں پھیلا کر اس کی طرف بڑھا، مگر سعد خاموش بیٹھا رہا۔ وہ دونوں اس وقت شہر کے مشہور اوپن ایئر ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے، جہاں سے شہر کا نظارہ بہت خوبصورت اور دل فریب لگتا تھا۔ فراز کو شدید سبکی کا احساس ہوا اور وہ سرخ چہرے کے ساتھ سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی طاری رہی۔ فراز بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے سعد کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے تم سے اس حرکت کی امید ہرگز نہیں تھی۔ سعد نے تیکھی نگاہ فراز پہ ڈالی تو فراز لب بھینچ کے اونچائی سے نیچے سرسبز پھیلے جنگل کو دیکھنے لگا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، سعد نے دانت پیس کر کہا تو فراز نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ آپ ان معاملات سے دور رہیں، آپ اتنے سالوں کے بعد پاکستان آئے اور میری حماقت کی وجہ سے اس مسئلے میں پھنس گئے۔ خیر میں سب سنبھال لوں گا، آپ میرے ساتھ گھر چلیں، آغا جان بہت بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فراز نے جلدی سے کہا تو سعد اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ فراز، میں تمہیں ایسا تو نہیں چھوڑ کے گیا تھا۔ جب میں پاکستان سے باہر گیا اس وقت تم ایف ایس سی کا امتحان دے رہے تھے، تمہارے خواب اور خواہشات تو بہت اونچی تھیں، تم کیسے سیاست کی دلدل میں اتر گئے؟ سعد نے حیرانی سے سوال کیا۔ بھائی، آپ نے جو اپنی جگہ چھوڑ دی تھی، مجبوراً مجھے اس خلا کو پور کرنے کے لیے اپنے خوابوں اور خواہشوں کی قربانی دینی پڑی۔ آپ کے جانے کے 2 سال بعد بی بی جان بھی کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہو کے چل بسی۔ میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ میں نے کتنی بار آپ کو پکارا بلایا، مگر آپ تو ہم سب سے خفا تھے، کیسے سنتے؟ آپ نے ایک بار بھی سوچا کہ میرا کیا بنے گا، میں کیسے اور کس حال میں ہوں گا؟ آپ بڑے بھائی تھے، مگر آپ نے بڑے بھائی ہونے کا فرض نہیں نبھایا۔ فراز کا لہجہ بھیگ گیا۔ اس نے سرخ آنکھیں تیزی سے جھکائیں کہ کہیں آنسو نہ جھلک پڑیں۔ سعد اپنی جگہ سے اٹھا۔ فراز نے چونک کے دیکھا۔ بھائی؟ سعد دونوں بازو پھیلا کر فراز کی طرف بڑھا تو فراز ایک لمحہ گوائے بغیر تیزی سے اٹھ کے اس کے گلے لگ گیا۔ دونوں کتنی ہی دیر ایک دوسرے کو گلے سے لگائے کھڑے رہے، اس بات سے بے نیاز کہ کئی نگاہیں ان پہ مرکوز تھیں۔ کچھ دیر کے بعد دونوں الگ ہوئے تو بھیگی آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے پہلے مسکرائے اور پھر قہقہا مار کے ہنسنے لگے۔ ہنستے ہوئے اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ باقی گلے شکوے بعد میں، پہلے زبردست ڈنر کرتے ہیں۔
سعد نے غروب ہوتے سورج کو دیکھ کے کہا تو دونوں نے اپنے اپنے سامنے رکھا مینیو کارڈ کھول لیا۔ کچھ دیر تک مختلف ڈشز پہ تبادلہ خیال کرتے رہے اور اپنا آرڈر نوٹ کروایا۔ آرڈر آنے تک دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ جب ویٹر نے آرڈر سرو کیا تو وہ دونوں حیرانی سے اپنے سامنے رکھے مختلف ڈشز کو دیکھنے لگے۔ ہم نے جوش جذبات میں کچھ زیادہ ہی چیزیں منگوا لی ہیں، سعد نے مسکرا کے کہا تو فراز نیپکن سیٹ کرتا ہوا کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے کھاتے دیکھ کر آپ کی رائے جلد بدل جائے گی، فراز نے تسلی دی تو سعد نے اس بات میں سر ہلایا۔ کھانے کے دوران ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی رہی۔ آپ گھر چلیں؟ کھانے کا بل سعد پے کر کے اپنی جگہ سے اٹھا تو فراز نے جھجکتے ہوئے کہا۔ سعد نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا اس گھر میں جانے کو دل نہیں کرتا، تو مجھے ڈراپ کر دو گے یا میں ٹیکسی لوں؟ سعد نے سنجیدگی سے سوال کیا تو فراز نے گہرے سانس لے کے سر ہلایا۔ آپ اس انیکسی میں رہیں گے؟ اس سے بڑے تو ہمارے گھر کے باتھ روم ہیں۔ فراز نے تنقیدی نگاہوں سے آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ تم بیٹھو، میں کافی بناتا ہوں، سعد نے مسکرا کے کہا۔ اسی وقت کھلے دروازے سے کھانے کی ٹرے اٹھائے اماں رباب اور اس کے پیچھے شیما فاروقی اندر داخل ہوئی۔ فراز کو لاؤنج کے وسط میں کھڑا دیکھ کر شیما فاروقی تیزی سے آگے بڑھی اور فراز کے کچھ سمجھنے سے پہلے زور کا تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ فراز اس فوری حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ غصے میں کف اڑاتا فراز شیما کی طرف بڑھا تو سعد فوراً درمیان میں آ گیا۔ تم ہمارے درمیان مت آؤ، میں اپنے دشمنوں سے نپٹنا جانتی ہوں، شیما نے گراتے ہوئے کہا اور آس پاس رکھی چیزوں میں سے اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار ڈھونڈنے لگی، جبکہ اماں رباب جلدی سے ٹرے میں اس پہ رکھ کے شیما کے پاس آئیں۔ شیما بیٹی، تحمل سے کیا ہوا ہے؟ اماں رباب نے گھبرا کے پوچھا۔ بھائی، آپ اس بد دماغ عورت کو نہیں جانتے، پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے، قسم سے اگر مجھے اپنے خاندانی پن کا لحاظ نہ ہوتا تو اسے چونٹی کی طرح مسل کے رکھ دیتا۔ فراز نے غصے سے میز کو ٹھوکر ماری۔ خاندانی پن؟ اس لیے اپنی مخالف عورتوں کو کمزور سمجھ کے محافظوں کی فوج بھیج کے راستے سے اغوا کر لیتے ہو؟ تم سمجھتے کیا ہو میں تمہاری اس حرکت کو معاف کر دوں گی؟ شیما فاروقی نے انگلی اٹھا کے فراز سے کہا۔ اغوا والی بات پہ اماں رباب نے چونک کے دیکھا، جبکہ فراز سر جھٹک کے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ سعد نے شیما فاروقی کو دیکھا تو وہ غصے میں بڑبڑاتی اماں رباب کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے چلی گئی۔ فراز، سعد نے نرمی سے پکارا تو فراز نے ناراضگی سے گردن موڑ کے دیکھا۔ کافی بنا کے لاتا ہوں، سعد نے مطمئن انداز میں کہا۔ فراز دل ملا کے رہ گیا۔ آپ کو کافی کی پڑی ہے؟ وہ مجھے تھپڑ مار کے گئی ہے، فراز نے غصے سے کہا۔ تم نے حرکت تو گولی کھانے والی کی تھی، شکر کرو ایک تھپڑ پہ جان چھوٹ گئی ہے، سعد نے طنزیہ انداز میں کہا تو فراز کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ سعد مسکراتا ہوا اوپن کچن کی طرف بڑھ گیا۔ کافی کا سامان شیما نے صبح بھیج دیا تھا۔ سعد کافی بیٹ کرنے لگا تو فراز کی مدھم آواز اس کے کانوں میں سیسا بن کے اتری تھی۔ شیما فاروقی کو میں نے اغوا نہیں کروایا، بلکہ آغا جان کے حکم پہ ایسا ہوا، میں تو گاؤں گیا ہوا تھا۔ فراز کی مدھم آواز نے جہاں سعد کو ساکت کر دیا تھا، وہاں ہی کچھ سوچ کر دروازے سے پلٹ کر واپس آتی شیما فاروقی بھی ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ فراز کو بتانے آ رہی تھی کہ فریال کے کیس کو واپس لینے کا فیصلہ وہ مؤخر کر چکی ہے، مگر فراز کے منہ سے سچ سن کر بغیر کچھ کہے تیزی سے واپس پلٹ گئی۔ آغا جان، آج بھی آپ مجھے تکلیف دینے سے باز نہیں آئے نا؟ سعد نے بے بسی کے بوجھ تلے دبتے ہوئے تلخی سے سوچا تھا۔ سعد نہیں آیا؟ آغا جان نے فراز کو اکیلا لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ کر بے یقینی سے دہرایا۔ فراز نے ان کے چہرے پر اتنی بے بسی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ پاس آیا اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ بھائی ناراض ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ جلد مان جائیں گے، فراز نے نرمی سے کہا تو آغا جان نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہے، بظاہر بہت نرم دل، جلدی بات مان لینے والا، مگر جب کبھی ضد پہ اڑ جاتا ہے تو اس کا باپ بھی پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ آخری جملہ کہتے ہوئے آغا جان دھیرے سے مسکرائے تھے، مگر ان کی مسکراہٹ میں واضح تکلیف تھی۔ بھائی شاید اتنا غصہ نہ ہوتے، مگر اس دن کے واقعے نے انہیں دل برداشتہ کر دیا۔ ویسے آغا جان، آپ نے شیما فاروقی کو اغوا کروا کے فارم ہاؤس میں کیوں رکھا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جگہ ایسے کاموں کے لیے موزوں نہیں؟ فراز نے حیرانی سے سوال کیا، کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی آغا جان کو جلد بازی میں ایسی کوئی حرکت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ آغا جان نے ہمیشہ حکم دیا جسے عملی جامہ فراز پہناتا، اس لیے فراز کی حیرانی بجا تھی۔ آغا جان نے گہرا سانس لیا۔ جب انسان کا برا وقت چلتا ہے تو وہ ایسی بہت سی حماقتیں کر بیٹھتا ہے جس کی توقع عام حالات میں نہیں ہوتی۔
مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ساتھ پاکستان آ رہا ہے، ورنہ میں شیما فاروقی کا کیس بعد میں دیکھ لیتا، مگر خیر۔ آغا جان کہتے ہوئے چپ ہو گئے۔ اس لڑکی کو ایک رات قید میں رکھ کر میں صرف ڈرانا چاہتا تھا، مگر سب الٹ ہو گیا۔ آغا جان نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کسی بات کی وجہ سے سخت پریشان تھے، مگر اس بات کو زبان پہ نہیں لا پا رہے تھے۔ فراز نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ میں بھائی سے بات کروں گا، فراز نے مدھم لہجے میں کہا، تو آغا جان نے سر ہلا دیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ تسلی بہت کھوکھلی ہے، ان کی انا کی طرح۔ شیما، میری بات سنو۔ صبح آفس کے لیے وہ گاڑی ڈرائیو کر کے جیسے ہی باہر نکلی تو اس کے گیٹ کے باہر بنے بینچ پر بیٹھے ساتھ نے بے اختیار پکارا تھا۔ شیما چونک گئی۔ تب تک چوکیدار نے گیٹ بند کیا تو شیما گاڑی سڑک کے ایک طرف روک کر منتظر نگاہوں سے ساتھ کو دیکھنے لگی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر فرنٹ ڈور کھول کے بیٹھ گیا۔ شیما فاروقی نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، جو اب مطمئن انداز میں سیٹ بیلٹ باندھ رہا تھا۔ شیما کی چپتی نگاہوں کا احساس ہوا تو ساتھ نے گردن گھما کر اسے دیکھا اور پھر معصومیت سے مسکرا دیا۔ میں فریال سے ملنا چاہتا ہوں، اگر تمہاری اجازت ہو تو۔ ساتھ نے نرمی سے کہا تو شیما فاروقی کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ فوراً نیچے اترو ورنہ۔ شیما فاروقی نے آستین چڑھاتے ہوئے کہا تو ساتھ ڈر کر پیچھے ہوا۔ تم اتنی لڑاکا کب سے ہو گئی ہو؟ دل کے مریض پہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لینا، یہ نہ ہو کہ میرا خون تمہارے سر ہو۔ ساتھ نے مصنوعی ڈر سے کہا، مگر اس کی مسکراہٹ بہت تھکی ہوئی تھی۔ شیما ساکت نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ لمحے ایسے ہی گزر گئے، پھر شیما فاروقی نے کچھ کہے بغیر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ دوران سفر وہ خاموش رہی، سختی سے لب بھینچے وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہی تھی۔ ساتھ کنکھیوں سے اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں غصہ میرے بیٹھنے پر ہے تو گاڑی سے نیچے اتر جاتا ہوں، تم آرام سے آفس جاؤ۔ سگنل پر گاڑی رکی تو ساتھ نے سیٹ بیلٹ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، چپ چاپ بیٹھے رہو۔ شیما فاروقی نے جھاڑا تو ساتھ مسکرا کر شیشے سے باہر دیکھنے لگا۔ اتنے امیر باپ کی اولاد ہو، تمہاری شان و شوکت کی مثالیں تو دنیا دیتی ہے، پھر بیوی بھی اعلیٰ سیاسی خاندان سے لائے، لندن جا کے سیٹ ہو گئے، شادی پر اتنے خوش تھے جیسے دلی مراد بر آئی ہو۔ جس بندے کی زندگی میں اتنی خوشیاں ہوں، اسے جوانی میں دل کا عارضہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ شیما فاروقی نے سگنل کھلتے ہی تیز رفتاری سے گاڑی بھگاتے ہوئے دانت پیس کے کہا، بندے کی زندگی میں سب کچھ تھا سوائے محبت کے، محبت کا روگ دل کھا گیا ہے۔ ساتھ نے کھوکھلی ہنسی کے ساتھ کہا تو شیما نے گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی۔ میرا کمزور دل اتنی تیز ڈرائیونگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ساتھ نے دہائی دی تو شیما نے فوراً سپیڈ کم کر دی۔ تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ اچھی بلی اوور ایج ہو گئی ہو، بلکہ اپنی عمر سے کچھ سال بڑی ہی لگتی ہو۔ ساتھ نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو شیما فاروقی نے تند نگاہ سے اسے دیکھا۔ بے فکر رہو، تم سے آج بھی چھوٹی ہی لگتی ہوں۔ شیما نے کب ادھار رکھنا سیکھا تھا؟ ساتھ کھلکھلا کے ہنسا اور کافی دیر ہنستا ہی رہا۔ اس دل کو یقین تھا کہ تمہارے ساتھ ہی دل سے ہنس سکتا ہوں، ساتھ بڑبڑایا، جسے شیما نے انسنا کر دیا۔ گاڑی پارک کر کے وہ نیچے اتر گئی تو ساتھ نے بھی اس کی تقلید کی۔ کچھ دیر کے بعد وہ مسز ممتاز کے آفس میں تھے۔ شیما فاروقی نے فریال کو بلانے کا کہا تو مسز ممتاز نے آیا کو بھیج کے اسے بلایا۔ فریال حیران سی کمرے میں داخل ہوئی۔ مسز ممتاز، مجھے آپ سے کچھ ڈسکس کرنا ہے، شیما فاروقی نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تو انہوں نے سمجھ کے سر ہلایا۔ فریال نے گھبرا کر ساتھ کی طرف دیکھا تو ساتھ نے اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ مجھے اپنا بھائی سمجھ کے اعتبار کر سکتی ہو، ساتھ نے سنجیدگی سے کہا تو شیما مطمئن ہو کر مسز ممتاز کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں واپس آئیں تو ساتھ نے مسز ممتاز کا شکریہ ادا کیا اور شیما فاروقی کو اشارہ کر کے باہر نکل گیا۔ تم فریال سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی شیما نے سوال کیا۔ فریال معصوم لڑکی ہے، میں نہیں چاہتا کہ اسے کوئی نقصان پہنچے، ساتھ نے سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر؟ شیما نے تیکھے انداز میں سوال کیا۔ میں شروع کروں گا کہ میں کوشش کروں گا کہ مصالحت کی کوئی راہ نکل آئے جس میں فریال اور شاکر کی جان بھی بچ جائے اور ان کے گھر والوں کی عزت بھی، ساتھ نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اچھا، تم ایسا بھی سوچ سکتے ہو، شیما نے تنزیہ انداز میں کہا تو ساتھ نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، جو وکیل کے مخصوص لباس میں بہت جچ رہی تھی۔ میں ہی تو ایسا سوچتا ہوں، تم تو بس اپنے لیے سوچتی ہو،
سعد نے مدھم لہجے میں کہا اور شیشے سے باہر دیکھنے لگا۔ شیما اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھی اور ایک دم تڑک کے بولی، زیادہ عظیم بننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے آنے سے پہلے ہی میں کچھ ایسا ہی سوچ چکی تھی۔ اگر اس دن مجھے اغوا کرنے والی گھٹیا حرکت نہ ہوئی ہوتی تو اب تک شاید یہ کیس ختم ہوتا۔ شیما نے دانت پیس کے کہا، کیا واقعی تم یہ کیس نہیں لڑو گی؟ سعد نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ دیکھو سعد، ضد کرنے کا فائدہ کسی کو نہیں ہوتا مگر نقصان دونوں طرف ہوتا ہے۔ میرے نزدیک فریال کی سلامتی زیادہ اہم ہے۔ میں یہ کیس بہت آرام سے جیت سکتی ہوں کیونکہ فریال بالغ ہے اور مرضی سے شادی کر سکتی ہے، مگر میرا تجربہ کہتا ہے کہ یہ سب وقتی باتیں ہوتی ہیں۔ کچھ سالوں کے بعد محبت کہیں گم ہو جائے گی، تب اپنے گھر والوں کی یاد ہر چیز پہ حاوی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی رات یا کسی خاموش دن کہیں سے چند لوگ آئیں اور ان دونوں کو محبت کرنے کی پاداش میں سفید کفن پہنا کے چلے جائیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسی کہانیاں قدم قدم پر بکھری ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ فریال کوئی کہانی یا سانحہ بنے، میں چاہتی ہوں کہ وہ سلامتی سے واپس پلٹ جائے۔ جہاں تک بات محبت کی ہے تو آدھی دنیا اس کے بغیر رہتی ہی ہے نا۔ شیما نے گہری نگاہ سعد پہ ڈالی۔ مجھے یہاں اتار دو، کچھ کام ہے، تم کورٹ جاؤ، سعد نے سنجیدگی سے کہا تو شیما نے سر ہلاتے ہوئے گاڑی ایک طرف روک دی۔ سعد نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا۔ شیما اس دوران موبائل اٹھا کے دیکھنے لگی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور کھلے شیشے سے اندر جھانک کر اسے دیکھا۔ شیما، یہ صرف ہمیں لگتا ہے کہ آدھی دنیا محبت کے بغیر جیتی ہے، یقین کرو محبت کے بغیر کوئی بھی جیتا نہیں ہے، صرف عمر گزارتا ہے۔ شیما نے موبائل سے نگاہ اٹھا کے سعد کی طرف دیکھا۔ ادھ کھلے شیشے میں اس کا چہرہ پوری کائنات لگ رہا تھا۔ شیما کو ایسا لگا جیسے اس کا ضبط ختم ہو جائے گا۔ اس نے غصے سے موبائل فرنٹ سیٹ پہ پھینکا اور ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھائی۔ سعد اچھل کر پیچھے ہوا۔ تمہارا غصہ جائز ہے شیما، اور میری خاموشی بھی۔ سعد نے گہرا سانس لیا اور پھر ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر فراز کا نمبر ڈائل کیا۔ بھائی، آپ سڑک پہ کھڑے ہیں؟ میں ابھی آ رہا ہوں۔ فراز نے جیسے ہی سنا کہ سعد سڑک کنارے کھڑا ہے وہ ہر کام چھوڑ کے بھاگا۔ سعد نے مسکرا کے فون بند کیا۔ وہ تیزی سے آگے کا لائحہ عمل طے کرنے لگا۔ بھائی، آج سے یہ پراٹو، ڈرائیور اور گارڈز آپ کے پاس رہیں گے، اور فراز نے سعد کے گاڑی میں بیٹھتے ہی کہا تو سعد نے نفی میں سر ہلایا۔ فراز، میری بات غور سے سنو، میں تب تک تمہاری یا آغا جان کی کوئی بات نہیں مانوں گا جب تک میری بات نہیں مانی جائے گی۔ سعد نے دو ٹوک انداز میں کہا تو گاڑی ڈرائیو کرتے فراز نے گہرا سانس لیا۔ اسے آغا جان کی بات درست لگی، جو سعد کی ضد کو اچھی طرح جانتے تھے۔ آپ حکم کریں، فراز نے نرمی سے کہا۔ میں فریال اور شاکر کی سلامتی چاہتا ہوں، ہر حال میں، ہر قیمت پر، سعد نے سخت انداز میں کہا تو فراز نے لب بھینچ لیے۔ بھائی، یہ ہماری غیرت کا معاملہ ہے، مخالف قبیلے کو سبق سکھانا ضروری ہے۔ فراز نے غصے سے کہا۔ فراز، میں چاہتا ہوں کہ اب یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، ہماری عمریں اس کا تاوان بھرتے گزر جاتی ہیں۔ سعد نے تلخی سے کہا، آپ کو ضرور اس وکیل نے بھڑکایا ہے۔ فراز نے ناگواری سے کہا تو سعد نے سخت نگاہ اس پہ ڈالی۔ تم حد میں رہ کے بات کرو، اور میں تم سے مشورہ نہیں مانگ رہا ہوں، اپنی شرط بتا رہا ہوں۔ اگر تم میری بات مان لو گے تو میں بھی تمہاری ہر بات مانوں گا، ورنہ کل کی فلائٹ سے ہمیشہ کے لیے واپس چلا جاؤں گا۔ سعد نے سخت انداز میں کہا تو فراز نے ایک دم گاڑی کو بریک لگائے کہ ٹائر چڑچڑانے کی آواز دور تک گئی۔ فراز کچھ دیر ضبط سے کام لیتا رہا، پھر ایک دم چونکا۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لی، آپ بھی وعدہ کریں کہ مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ فراز نے جلدی سے اپنا ہاتھ آگے کیا تو سعد نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ کر مضبوطی سے دبایا۔ بچوں والے وعدے لیتے ہو، سعد نے ہنس کے کہا تو فراز بھی مسکرا دیا۔ اور تو کسی طرح آپ نے ماننا نہیں تھا، اس لیے یہ موقع بہتر لگا۔ فراز نے مطمئن انداز میں کہا، مجھے گھر ڈراپ کر دو۔ سعد نے مسکرا کے کہا تو فراز نے چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ مگر ابھی آپ نے وعدہ کیا ہے کہ اب گھر چلیں، آقا جان انتظار کر رہے ہیں۔ فراز نے جلدی سے کہا، فراز، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، مجھ سے ہمیشہ پیچھے ہی رہو گے۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، یہ وعدہ تو نہیں کیا کہ آقا جان کے گھر میں رہوں گا۔ سعد نے مطمئن انداز میں کہا، یہ فاؤل ہے، ہم دوبارہ وعدہ کھیلیں گے۔ فراز نے تڑپ کر کہا تو سعد ہنس پڑا۔ ایک وعدہ آغا جان کا بھی تھا جسے وہ نبھا نہیں سکے۔ تم سے پہلے کے کچھ وعدے میرے راستے میں پہاڑ بن کے کھڑے ہیں۔ میرے بھائی، مجھے مجبور مت کرو، سعد نے نرمی سے کہا تو فراز بے بسی سے اسے دیکھ کے رہ گیا۔ آقا جان، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔
فراز نے معدب لہجے میں غصے سے سرخ چہرہ لیے بیٹھے آغا جان کو دیکھا۔ ان کی پیشانی کے بل شدید ضبط کی نشانی تھے۔ فراز جانتا تھا کہ آغا جان کو اس کا فیصلہ شدید ناگوار گزرا ہے۔ فراز، اب تم اپنے باپ کو سمجھاؤ گے؟ تم جو میرے اشارے پہ چلتے ہو، تمہاری اپنی سوچ، اپنی شخصیت کیا ہے؟ آغا جان غصے میں ضبط کھو بیٹھے اور بغیر سوچے سمجھے زہر میں ڈوبے تیر فراز کی طرف اچھالے، جو اس طرز تخاطب اور الفاظ پہ ساکت رہ گیا تھا۔ آغا جان، فراز نے بے یقینی سے باپ کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا باپ اتنے سخت الفاظ بھی بول سکتا ہے۔ آغا جان نے اپنی چادر کا پلو زور سے جھٹکا اور ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ فراز کے چہرے پر اذیت اور آنکھوں میں اذیت سے نمی آ چکی تھی۔ آغا جان ایک ایک قدم اٹھاتے اس کی طرف بڑھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں سب اختیار دیے ہیں تو میں کمزور ہو گیا ہوں؟ نہیں فراز، میں نے ساری زندگی اپنی مرضی چلائی ہے، اپنی بنائی سلطنت میں اپنی مرضی کے بغیر کبھی کسی کو سانس بھی نہیں لینے دی، چاہے پھر وہ تمہاری ماں ہو، تمہارا بھائی یا تم۔ میں اپنی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہوں، یہاں میری مرضی، میرا حکم چلے گا۔ تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ مخالف قبیلے سے صلح کرو گے، ان کے لڑکے کو ہمارے قبیلے کی لڑکی کا رشتہ دو گے؟ پہلے شاید میں اس لڑکی کو جینے کے لیے کچھ سال دے دیتا، مگر تمہاری حماقت کے بعد اب ہرگز نہیں۔ مجھے وہ لڑکی اور لڑکا دونوں مردہ حالت میں چاہیے، یہ میرا حکم ہے۔ آغا جان نے کروفر سے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گئے۔ آغا جان، حیرت ہے، اپنی عمر کے اتنے سال آپ کے ساتھ گزار کر بھی میں آپ کے سچ کو کبھی نہیں جان سکا۔ آج مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ کئی سال پہلے سات بھائی کیوں آپ کو اس حویلی کو چھوڑ کے چلے گئے کہ دوبارہ پلٹ کے نہیں دیکھا۔ مجھے ہمیشہ لگتا رہا کہ وہ غلط ہیں، مگر وہ غلط نہیں تھے، وہ بھی آپ کے کسی حکم کی بھینٹ چڑھ کے زندگی سے خفا ہیں۔ آغا جان، کیا اپنی خواہش، اقتدار، دولت، رتبے کی خاطر اپنوں کو قربان کرنا جائز ہے؟ کیا سچ میں آپ کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے؟ فراز کے منہ سے ٹوٹ ٹوٹ کے لفظ نکل رہے تھے۔ آغا جان اپنی جگہ ساکت کھڑے رہے مگر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ فراز کے لہجے سے زیادہ اس کی آنکھوں میں نمی ہے۔ میں آج سے اس عہدے، اس اعزاز، آپ کے دست راست بننے سے انکار کرتا ہوں۔ میں انکار کرتا ہوں ایسا کوئی بھی حکم ماننے سے جو انسانیت سے بڑھ کے ہے، جو انسانی زندگی کی قدر نہیں کرتا۔ میں صرف آپ کا بیٹا بن کے رہنا چاہتا ہوں، وہ بیٹا جس سے آپ کو سچ میں محبت ہو، بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی غرض کے۔ فراز نے مدھم لہجے میں کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ آغا جان نے پلٹ کر دیکھا تو وہ جا چکا تھا۔ وہ تھکے انداز میں اپنی اونچی اور شاندار کرسی پہ بیٹھ گئے، کچھ دیر گمسم بیٹھے رہے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آغا جان نے اپنے کہے جملے دہرائے تو ایک دم پریشان ہو گئے۔ یہ سب اس وکیل لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے، پہلے بھی اس کی وجہ سے میں نے اپنے بڑے بیٹے کو کھویا، اور آج میرا چھوٹا بیٹا بھی اس کی سازش کا شکار ہو کے مجھ سے متنفر ہو گیا۔ تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ آغا جان نے غصے سے سوچا، کچھ دیر آگے کا لائحہ عمل بناتے رہے۔ فی الحال فریال اور شاکر رضوی کے معاملے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اس وکیل کو سبق سکھا کے پھر انہیں بھی دیکھ لوں گا۔ آغا جان نے مطمئن ہو کر پلاننگ کی اور پھر ایک مخصوص نمبر ملایا۔ وہ لڑکی کل صبح کا سورج نہ دیکھے۔ آغا جان نے سخت لہجے میں حکم دیا اور فون بند کر دیا۔ میں اپنی راہ میں آنے والی ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہوں۔ شیما فاروقی، تم کیا چیز ہو؟ آغا جان نے غصے سے سوچا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا آغا جان اتنے سخت دل بھی ہو سکتے ہیں۔ فراز سر تھامے ساتھ کے سامنے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر پہلے فراز یہاں پہنچا تو بہت پریشان اور الجھا ہوا تھا۔ ساتھ کے کافی بنانے تک فراز نے مدھم لہجے میں سب بتا دیا، جسے سن کر ساتھ تلخی سے مسکرانے لگا۔ کئی سال پہلے میری زندگی بھی آغا جان نے اپنے مفاد اور کرسی کو بچانے کے لیے داؤ پہ لگا دی تھی۔ میری شادی اسی ڈیل کا نتیجہ تھی۔ ساتھ نے مدھم لہجے میں کہا تو فراز چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں جو یونیورسٹی میں شیما فاروقی سے جنونی محبت کر بیٹھا تھا، کسی بھی طرح یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ بہت بحث کی، بہت ضد۔ ماں بھی میری طرف تھی، مگر آغا جان جو ایک قتل کے کیس میں پھنسنے سے بچنے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا رہے تھے، ان کی ساکھ کو بچانے کے لیے ان کا ایک دوست آگے بڑھا جو مشہور بزنس ٹائکون تھا، جس کی اکلوتی بیٹی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بغیر بتائے چلی گئی
اور پھر کچھ عرصے کے بعد واپس آ گئی تھی۔ ان کے دوست نے اس کیس کو ختم کروانے کی ایک ہی شرط رکھی، میری شادی ان کی بیٹی سے کر دی جائے۔ آقا جان نے یہ شرط مان لی اور سعد کہتے ہوئے چپ کر گیا۔ مگر آپ کیسے مانیں؟ آپ تو شیما فاروقی سے محبت کرتے تھے۔ فراز نے حیرانی سے سوال کیا۔ سعد تلخی سے مسکرانے لگا۔ آقا جان جانتے تھے کہ میری کمزوری کیا ہے۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ شیما کو جان سے مار دیں گے، اور تم جانتے ہو کہ ان کے لیے یہ کرنا مشکل نہیں تھا۔ سعد نے گہرا سانس لے کے کہا، اور آپ نے ان کی زندگی بچانے کے لیے آقا جان کی شرط مان لی؟ فراز ساری کہانی سمجھ گیا تھا۔ ہاں، میں نے پہلا اور آخری وعدہ آقا جان سے یہی لیا تھا کہ وہ شیما فاروقی کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں شادی کے بعد لندن شفٹ ہو گیا، پوری ایمانداری سے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کی، مگر اس کی فطرت میں وفا نہیں تھی۔ وہ مجھے کسی اور کے لیے چھوڑ گئی۔ میرا دل پے در پے صدمات سہتے سہتے بالآخر کمزور ہو گیا۔ بس اتنی سی کہانی ہے۔ سعد نے گہرا سانس لے کے کہا۔ سعد بھائی، ابھی بھی وقت ہے۔ شیما فاروقی نے بھی ابھی تک شادی نہیں کی۔ آپ انہیں پرپوز کریں، بلکہ ابھی کریں۔ فراز پرجوش انداز میں اٹھا تو سعد نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تم پاگل ہو کیا؟ اس کے غصے کا نہیں پتہ، میرے ساتھ ساتھ تمہارا سر بھی پھاڑ دے گی۔ سعد نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ میرے کہنے پہ ایک بار کوشش تو کریں پلیز۔ فراز نے سعد کو کھینچ کر کھڑا کیا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، سعد نے جھنجھلا کے کہا۔ آپ کو میری قسم، پہلی اور آخری بار دے رہا ہوں، پلیز جلدی سے فون کریں۔ فراز نے منت کرتے ہوئے موبائل سعد کو پکڑایا۔ سعد اس کی دی قسم پر فوراً چپ کر گیا۔ سعد کو سوچ میں دیکھ کے اس کا موبائل ہاتھ میں لے کر نمبر ملایا اور اسپیکر آن کر کے سعد کے منہ کے پاس لایا۔ کچھ دیر کے بعد شیما کی سنجیدہ آواز سنائی دی تو سعد نے فراز کو گھورا۔ میں نے تم سے نہیں، آپ سے بات کرنی ہے، گیٹ پہ آؤ گی؟ سعد نے جلدی سے کہا۔ میں گیٹ پہ پہنچنے والی ہوں، ابھی راستے میں ہوں، شیما نے سنجیدگی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ سعد نے فراز کو گھورا تو وہ ہنس پڑا۔ کوئی بات نہیں، محبت میں بدحواسیاں جائز ہیں۔ فراز نے لاپرواہی سے کہا۔ محبت کیے بغیر ہی محبت کے بارے میں سب جانتے ہو۔ سعد نے ایک چپت اس کے سر پہ لگائی اور مسکراتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا تو فراز نے ہاتھ پکڑ لیا۔ سعد نے پلٹ کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ بھائی رہنے دیں، اب میرا ارادہ بدل گیا ہے، فراز نے شرارت سے کہا تو سعد نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا۔ مگر میرا ارادہ بن گیا ہے، دعا کرنا کہ آج مروں نہیں، سعد نے مسکرا کے کہا اور بیرونی دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ فراز مسکراتا ہوا شیشے کی بڑی کھڑکی میں آ کے کھڑا ہو گیا، جہاں سے گیٹ کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ فراز نے سعد کو پورا گیٹ کھولتے دیکھا تو مسکرا دیا، یعنی اسے پتہ تھا کہ فراز اسے دیکھ رہا ہے۔ شیما فاروقی کی گاڑی گیٹ کے سامنے نکلی۔ شیما ادھر کر سعد کے پاس آئی۔ بس ایک لمحہ، پھر اچانک گولیوں کی تڑتڑاہٹ، سعد کی چیخ، شیما! سعد نے مشکوک گاڑی کو دیکھتے ہی شیما کو گیٹ کے اندر کی طرف کھینچ کے دھکا دیا تھا۔ گولیاں اندھی تھیں، بالکل اندھی موت کی طرح۔ سعد نے بند ہوتی آنکھوں سے پہلے پلٹ کر فراز کو پکارنا چاہا۔ فراز جو کسی اندھی گولی لگنے کی وجہ سے چیخنے والی شیشے کی کرچیوں سے بچتا ہوا نیچے گر گیا تھا۔ وہ سنبھل کر تیزی سے باہر کی طرف بھاگا تھا، جہاں زمین پر خون میں لت پت اس کا دل عزیز بھائی پڑا زندگی اور موت کے درمیان کھڑا تھا۔ سعد! شیما تڑپ کر سعد سے لپٹ کے رونے لگی۔ فراز نے شیما کو فوراً پیچھے کیا اور سعد کو دونوں بازوؤں میں اٹھا کے گاڑی کی طرف بھاگا۔ شیما بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ فراز کی پراڈو اندھا دھند روڈ پہ بھاگتی کسی کی زندگی بچانے کی کوشش میں تھی۔ سعد کیسا ہے؟ آقا جان اپنے محافظوں کے ساتھ جیسے ہی ہسپتال پہنچے تو بینچ پر گمسم بیٹھے فراز سے پوچھا۔ فراز نے ایک نظر باپ پہ ڈالی، جن کے چہرے پر پہلی بار اولاد کی تکلیف اور تڑپ نظر آئی تھی۔ ICU میں ہیں، حالت خطرے سے باہر نہیں، فراز نے مختصر جواب دیا۔ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو بلاؤ، سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دو، میرے ساتھ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں ہسپتال خرید لوں گا، یہاں صرف میرے بیٹے کا علاج ہوگا، سب اسے دیکھیں گے، اس کی زندگی بچانے کی کوشش کریں گے، میں آقا جان غصے سے بولنے لگے۔ آقا جان، سعد کو زندگی صرف اللہ دے سکتا ہے، آپ کا پیسہ، طاقت یا غرور نہیں، فراز نے ٹھنڈے لہجے میں کہا تو آقا جان ایک دم چپ کر گئے۔
ہاں تو جا کے صدقہ خیرات کرو، غریبوں کی مدد کرو، جو کرنا ہے کرو، مگر میرے ساتھ۔ آغا جان نے اپنے پیچھے کھڑے محافظوں سے کہا تو وہ فوراً وہاں سے چلے گئے۔ آغا جان، اللہ تعالیٰ کچھ قبول نہیں کرے گا جب تک اس سے جھک کر معافی نہیں مانگیں گے۔ مت بھولیں کہ اپنے بیٹے کے اس حال کی وجہ آپ ہیں۔ آپ نے اپنی ضد اور تکبر میں بالآخر اپنے بیٹے کی قربانی دے دی نا۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ ہر بار آپ نے انہیں تکلیف دی، اذیت دی۔ چلیں اس بار پورا انتظام کیا ہے۔ فراز نے تلخی سے کہا تو آغا جان بے دم ہو کر اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ میں اپنی اولاد کے لیے ایسا نہیں چاہتا تھا، آغا جان نے مدھم لہجے میں کہا۔ جس لڑکی کے لیے ایسا چاہتے تھے وہ لڑکی آپ کے بیٹے کی محبت ہے۔ آپ کے بیٹے نے اس لڑکی کی حفاظت کا وعدہ آپ سے لیا تھا نا۔ آپ کیسے اتنے کمزور ہو گئے، کیسے اپنے وعدے سے مکر گئے؟ فراز نے تلخ لہجے میں کہا تو پاس آتی شیما بے ساختہ رک گئی۔ سعد بھائی نے شیما فاروقی کو آپ کے شر سے بچانے کے لیے اپنی قربانی دی، کئی سال شادی کے نام پر ایک ایسے جہنم میں گزار دیے جو ان کے دل کو بے وفائی کی آگ میں جلاتا رہا، اور وہ جلتے رہے کس لیے؟ اپنی محبت کے لیے، وہ محبت جسے آپ نے ہمیشہ نقصان پہنچانا چاہا۔ شاید اللہ کو آپ کا یہ غرور، یہ اکڑ سخت ناپسند آئی، اور آپ کے اپنے بھیجے آدمیوں کی گولیاں آپ کے بیٹے کو موت کے منہ میں لے گئیں۔ اب تو خوش ہو جائیں، سب کو مارتے ہیں، ہماری ماں مر گئی، ہم سب بھی مر جائیں گے، بس آپ اپنی شان و شوکت کے ساتھ اکیلے زندگی گزارنا، فراز نے تلخی سے کہا۔ شیما خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ آغا جان سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو بھی ان کے اعمال کی طرح کالے رنگ کے تھے۔ خون کا بندوبست ہوا؟ مریض کی حالت بہت خراب ہے۔ ایک ڈاکٹر تیزی سے پاس آئی تو فراز پریشانی سے اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، ایک نرس فوراً ڈاکٹر کے پاس آئی۔ جو لڑکی ان کے ساتھ آئی ہے ان کا بلڈ گروپ میچ کر گیا ہے، وہ خون دینے کو تیار ہیں، نرس نے کہا تو ڈاکٹر تیزی سے واپس پلٹ گیا۔ جس لڑکی کا آپ خون بہانا چاہتے تھے اسی کے خون سے آپ کے بیٹے کی زندگی کی امید جڑی ہے، فراز نے سنجیدگی سے کہا اور تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ آغا جان نے سر اٹھایا اور اپنی جیب سے رومال نکال کے بھیگا چہرہ صاف کیا۔ اپنی اسٹک کی مدد سے وہ دھیرے دھیرے چلتے آئی سی یو کے پاس آئے تو شیما فاروقی شیشے کی دیوار سے سر ٹیک کر بے آواز رو رہی تھی۔ آغا جان نے شیشے کے پار بے ہوش لیٹے سعد کو دیکھا اور پھر روتی ہوئی شیما کو۔ آغا جان خاموشی سے واپس پلٹ گئے۔ محبت کرنے والوں کے منظر میں کسی نفرت کرنے والے کی کوئی جگہ نہیں بنتی ہے۔ میرے مالک، میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی تجھے وہ سجدہ نہیں کیا جو دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ میں نے کبھی تیری عبادت کرنے کے لیے نماز ادا نہیں کی، کبھی تیرے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلائے، تیری شان کہ مجھے نوازتا رہا، دیتا رہا، اور میں تیری دی گئی دراز رسی کو اپنی عقل مندی سمجھ کر خوش ہوتا رہا۔ سچ کہوں تو مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا، مگر تو جانتا ہے کہ کیسے نوازتے ہیں۔ میرا بیٹا، میرا سعد وینٹیلیٹر پہ ہے، ڈاکٹرز اس کی زندگی کی طرف سے نا امید ہو چکے ہیں۔ میں رات کے اس آخری پہر تیری عظمت، تیری کبریائی کا اعتراف کرتا ہوں۔ میں اپنے ہر گناہ کی سزا دونوں جہاں میں بھگتنے کو تیار ہوں، بس میرے بچوں کو سلامتی عطا کر دے۔ ایک بے بس اور مجبور باپ کی دعا سن لے۔ آغا جان اپنے پرتعیش کمرے کے کونے میں جائے نماز بچھائے سجدے کی حالت میں روتے ہوئے گڑ گڑا رہے تھے۔ اس طرح دعا مانگتے کتنی دیر گزر گئی۔ جب ان کے موبائل کی ٹون بجی، آغا جان چونک کر سیدھے ہوئے اور پریشانی سے پاس پڑی چھوٹی میز پہ پڑے موبائل کو دیکھا۔ آغا جان نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا تو فراز کا نام دیکھ کر ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آغا جان نے موبائل کان سے لگا کے ہیلو کہا تو دوسری طرف سے فراز کی پرجوش آواز سن کر چونک گئے۔ آغا جان، معجزہ ہو گیا، سعد بھائی کی طبیعت تیزی سے سنبھل رہی ہے، ڈاکٹرز بہت حیران ہیں، انہیں آج کی رات آئی سی یو میں رکھیں گے اور کل روم میں شفٹ کر دیں گے۔ فراز نے جلدی سے بتا کے فون بند کر دیا تو آغا جان بغیر کچھ کہے شکرانے کا سجدہ ادا کرنے لگے۔ وہ رب اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے، اس کا اندازہ آغا جان کو آج ہوا تھا۔ تم گھر بھی جاتی ہو یا نہیں؟ فراز جو سعد سے باتیں کر رہا تھا مگر سعد کی نگاہیں کچھ دور موجود شیما فاروقی اور اماں رباب پر تھیں جو اسے اب کوئی نئی پرہیزی چیز کھلانے کا سوچتے ہوئے مشورے کر رہی تھیں۔ سعد نے شیما کو عجیب و غریب شکل کا سوپ لاتے دیکھا تو بے ساختہ چڑ کر کہا۔ فراز اپنی مسکراہٹ دبا کر سر جھکا گیا جبکہ شیما فاروقی نے گھور کر سعد کو دیکھا۔ اسے سوپ پلاؤ،
میں ایک ضروری کال کر کے آتی ہوں۔ ہاں، میں اپنا کام دیکھوں یا لوگوں کی تیمارداری کروں؟ شیما نے سوپ کا باؤل فراز کو تھمایا اور بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ بھابھی برا مان گئی ہیں، فراز نے ہمدردی سے کہا تو سعد کو سوپ پیتے ہوئے اچھو لگ گیا۔ اس نے کھانستے ہوئے سامنے بیٹھی اماں رباب کی طرف دیکھا جن کی ساری توجہ اپنی ٹوکری سیٹ کرنے پر مرکوز تھی۔ بکواس بند کرو، اس نے سنا تو میرے ساتھ والے بیڈ پہ تم بھی لیٹے علاج کروا رہے ہوگے۔ سعد نے فراز کو ڈرایا۔ خیر بھابھی اتنی بھی خطرناک نہیں ہے، آپ نے ایسے ہی بدنام کیا ہوا ہے۔ ویسے ایک بات کہوں، یہ اچھا موقع ہے، آپ ہمدردی میں انہیں شادی پر راضی کر سکتے ہیں۔ فراز نے جلدی سے کہا تو سعد کمزوری سے ہنسنے لگا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور میرون شال سر پر لیے مہندی رچے ہاتھوں کے ساتھ شرمیلی مسکراہٹ چہرے پر سجائے فریال اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے شاکر، اس کا باپ، فریال کے والدین بھی تھے۔ وہ سب سعد کا حال پوچھنے اور اسے دیکھنے آئے تھے۔ وہ سب گرم جوشی سے سعد اور فراز سے ملے۔ فراز اور سعد بہت حیران تھے کہ اتنی جلدی فریال اور شاکر رضوی کی شادی کیسے ہو گئی۔ یہ سوال فراز نے پوچھ بھی لیا تو فریال کے باپ نے احسان مندی سے ان کی طرف دیکھا۔ میں وکیل صاحبہ اور آپ کا احسان ساری زندگی نہیں چکا سکتا۔ آپ لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے ہم دونوں قبیلوں کے درمیان جاری سالوں کی لڑائی بالآخر ختم ہو گئی۔ آپ کے والد نے کچھ دن پہلے ڈیرے پر دونوں طرف کے لوگوں کو جمع کر کے ایک معاہدہ کیا ہے جس کی روح سے آئندہ کوئی کسی کو جانی یا مالی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر ایسا ہوا تو جس فریق کی غلطی ہوگی دونوں طرف کے لوگ اسے سزاوار جانیں گے اور قانونی طریقے سے اس کے خلاف قدم اٹھایا جائے گا۔ فریال کے باپ نے توقف کیا اور اسی شام مسجد میں فریال بیٹی اور شاکر کا نکاح کر دیا گیا۔ ہم سب آج آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، شاکر رضوی کے باپ نے آگے ہو کر کہا تو سعد اور فراز نے خاموش نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ سب وہاں سے چلے گئے تو شیما فاروقی کمرے میں داخل ہوئی۔ ایک بات کہوں؟ سعد نے سنجیدگی سے شیما فاروقی کی طرف دیکھا۔ شیما جو اماں رباب کو گھر لے جانے کے لیے آئی تھی چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم ضرور یہی کہو گے کہ سوپ حسب معمول اچھا نہیں بنا تھا، آئندہ تم ایسا پھیکا کھانا نہیں کھاؤ گے۔ اور شیما فاروقی نے منہ بنا کے کہا اور اماں رباب کو اشارہ کر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ بھابھی جان بات تو سن لیں۔ اچانک فراز کے منہ سے پھسلا تو شیما نے چونک کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ سعد نے فراز کو گھورا۔ تم سارے سرپرائز کا ستیہ ناش کر دو۔ سعد نے پہلے فراز کو جھاڑا اور پھر ہونک بنی کھڑی شیما کی طرف دیکھا تو مسکرا دیا۔ شیما، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ سعد نے سادگی سے پوچھا تو فراز شیما کی طرف دیکھ کر تیزی سے اسبات میں سر ہلانے لگا۔ شیما نے ایک سنجیدہ نگاہ سعد اور پھر فراز پہ ڈالی اور دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا۔ اماں رباب، آج رات کے کھانے میں پھول گوبھی کو ابال کر کھانے میں لائیے گا۔ اور شیما نے کہا تو سعد کا منہ ایسے ہو گیا جیسے اس ابلی پھول گوبھی کو کھانے سے اس کا دل خراب ہوتا۔ میں اپنا پرپوزل واپس لیتا ہوں، تم چکن سوپ ہی لے آنا، سعد نے منہ بنا کے کہا اور نیم دراز ہو گیا۔ ویسے جو فراز نے 30 بار اپنا بھاری بھرکم سر اوپر نیچے ہلا کے کچھ کہنا چاہا، وہی میرا جواب ہے جسے 3 بار کی ہاں سمجھا جائے، شیما نے گھما پھرا کے کہا اور پھر تیزی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ سعد اور فراز ہونک بنے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بھائی، یہ ہاں لگ رہی ہے، فراز نے جلدی سے کہا۔ نہ، یہ ابلی گوبھی کھلانے کی بات کر رہی تھی، سعد نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ ماشاء اللہ سعد بیٹا، بہت مبارک ہو، اللہ تمہاری اور شیما بیٹی کی جوڑی مبارک کرے۔ اماں رباب نے خوشی سے پاس آ کر سعد کے سر پہ ہاتھ رکھا تو سعد کو شیما کے جواب کی سمجھ آئی۔ اماں رباب کے باہر جاتے ہی فراز نے نعرہ لگایا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے ناچنے لگا۔ ٹھہرو، میں بھی کوشش کرتا ہوں۔ سعد نے جلدی سے اٹھ کر دونوں ہاتھ اٹھانے چاہے مگر درد کی ٹیس نے یہ کوشش ناکام بنا دی۔ وہ گہرا سانس لے کے دوبارہ لیٹ گیا۔ فراز، آغا جان اس رشتے کے لیے کبھی نہیں مانیں گے۔ اچانک سعد کی سنجیدہ آواز کمرے میں گونجی تو فراز ایک دم رک گیا۔ اس کے چہرے پہ سختی تھی۔ اب کی بار میں کسی کو اپنے بھائی کی خوشیوں کی راہ میں آنے نہیں دوں گا، فراز نے غصے سے کہا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ سعد نے گہرا سانس لے کے آنکھیں موند لیں۔ وہ اس وقت صرف شیما کا تصور کر کے اپنے لیے زندگی سے کچھ پل لینا چاہتا تھا، وہ پل جو محبت عطا کرتی ہے، محبت سے۔ آغا جان،
فراز جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو اپنی مخصوص کرسی پر آغا جان کو بیٹھا دیکھ کر تیزی سے پاس آیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو سعد بھائی کے ساتھ ہوئے حادثے نے بدل دیا ہے، اس لیے آپ نے مخالف قبیلے سے صلح کا اعلان کیا، فریال اور شاکر کی شادی کروا دی، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کبھی بھی سعد بھائی اور شیما کی شادی نہیں ہونے دیں گے۔ فراز غصے میں کہنے لگا۔ آغا جان مطمئن انداز میں اسے دیکھنے لگے۔ مگر اب کی بار میں سعد بھائی کی خوشی کسی کو چھیننے نہیں دوں گا، آپ کو اس رشتے کو قبول کرنا ہوگا۔ اور فراز غصے میں بولتے ہوئے ایک لمحے کے لیے چپ ہوا۔ مجھے یہ رشتہ قبول ہے، اور کچھ؟ آغا جان نے مخصوص باروب انداز میں کہا تو فراز غائب دماغی سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ کیا سچ میں آپ سعد بھائی اور شیما فاروقی کی شادی کے لیے مان گئے ہیں، یا یہ بھی کوئی شطرنج کی نئی چال ہے؟ فراز نے حیرانی سے کہتے میز پہ خوبصورتی سے سجی سنگ مرمر کی شطرنج کو دیکھ کے کہا۔ آغا جان نے گہرا سانس لیا اور پھر اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے غور سے شطرنج کی بچھی بساط کو دیکھا۔ والدین کے لیے وہ لمحہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے جب ان کے اپنے عمل اور نیت کی وجہ سے ان کی اولاد بدظن ہو جائے۔ آغا جان نے سنجیدگی سے کہا تو فراز نے سر جھکا لیا۔ یہ سچ ہے کہ میں نے ساری زندگی اپنی مرضی کی بساط بچھائی، اپنی مرضی سے چالیں چلی، مگر یہ تب تک تھا جب تک اللہ نے میری رسی نہیں کھینچی تھی۔ فراز، دل کے بدلنے کے لیے صرف ایک لمحہ درکار ہوتا ہے، اگر وہ نصیب میں لکھا ہوا ہو تو، ورنہ تو صدیوں چھو کر گزر جاتی ہیں اور ہمارے اندر تبدیلی کی آہٹ پیدا نہیں ہوتی۔ آغا جان نے سنجیدگی سے کہا اور پھر اپنی چھڑی اٹھائی اور اس کی نوک سے میز پر رکھی شطرنج کو زور سے دھکا دیا۔ ایک زوردار آواز پیدا ہوئی اور وہ خوبصورت شطرنج کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ فراز حیران سا انہیں دیکھنے لگا۔ آغا جان مسکرا دیے۔ میں اپنے دونوں بچوں کے فرض ادا کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہاری مرضی شامل ہے تو رشتے کی بات آگے چلائی جائے۔ آغا جان نے سنجیدگی سے کہا تو فراز ایک لمحے کے لیے کچھ بول نہیں سکا۔ آغا جان جانتے تھے کہ اس رشتے میں فراز کی مرضی شامل تھی، تبھی تو اس نے بہت اصرار کر کے سعد کو باہر سے بلایا تھا تاکہ اس کی خوشیوں میں وہ بھی شامل ہو سکے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ اتنے بدل گئے ہیں، فراز نے حیرانی سے کہا تو آغا جان مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھے اور فراز کے پاس آئے۔ اس کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا، کچھ دیر تک دیکھتے رہے اور پھر گلے سے لگا لیا۔ کچھ دیر دونوں باپ بیٹا ایسے ہی کھڑے رہے۔ فراز، مجھے تم پر فخر ہے، تم نے ایک سعادت مند بیٹے ہونے کا فرض ادا کیا، میری ہر جائز ناجائز بات مانی، تمہارے برے اعمال کا ذمہ دار تم سے زیادہ میں ہوں، اس کی ساری ذمہ داری میں اس دنیا میں بھی قبول کرتا ہوں اور آخرت میں اس کے لیے اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں۔ آغا جان نے افسردگی سے کہا تو فراز تڑپ کر پیچھے ہوا۔ آپ خود کو الزام مت دیں، آپ کے چند لفظوں نے مجھے تکلیف ضرور پہنچائی تھی، مگر انہی لفظوں نے مجھے غفلت کی نیند سے جگا کے حقیقت کو دیکھنے پرکھنے کا طریقہ عطا کیا۔ فراز نے سنجیدگی سے کہا تو آغا جان نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ تمہارا بڑا بھائی اب بھی مجھ سے ناراض ہے نا؟ آغا جان نے سنجیدگی سے کہا تو فراز نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اب زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتے، فراز نے یقین سے کہا تو آغا جان اداسی سے مسکرا دیے۔ شادی کے 2 ہفتے کے بعد دونوں جوڑوں کو ان کی مرضی اور پسند کے مطابق آغا جان کی طرف سے ہنی مون ٹرپ کے ٹکٹس دیے گئے۔ کچھ دن کے بعد دونوں کپل ہنی مون پر ورلڈ ٹور پہ چلے گئے۔ شیما اور سعد نے جدائی کا ایک لمبا عرصہ گزارا تھا، مگر اس جدائی نے ان کے دل میں بسنے والی محبت کو کم نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سنگ بہت خوش تھے، لگتا ہی نہیں تھا کہ جدائی کی طویل رات کبھی ان کے درمیان آئی بھی تھی۔ تقریباً 2 مہینے کے بعد جب وہ دونوں آگے پیچھے واپس گھر لوٹے تو ایک حیران کن خبر ان کی منتظر تھی۔ آغا جان نے اپنی وصیت کے مطابق ساری جائیداد آپ دونوں میں برابر تقسیم کر دی ہے۔ یہ گھر وہ بیچ کر ٹرسٹ کو دے چکے ہیں۔ آغا جان کے خاص ملازم نے جب مؤدب انداز میں ساری تفصیل بتائی تو فراز اور سعد نے حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آغا جان کہاں ہیں؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ فراز نے حیرانی سے سوال کیا۔ وہ آپ دونوں کے لیے یہ چھوڑ گئے ہیں، آپ کے ہر سوال کا جواب، ملازم نے کہا اور ایک USB انہیں پکڑا کے وہاں سے چلا گیا۔ سعد نے جلدی سے USB اپنے لیپ ٹاپ سے منسلک کی اور اس میں موجود ویڈیو چلائی۔ آغا جان سادہ لباس میں اپنی مخصوص کرسی پہ بیٹھے مسکرا کر سامنے دیکھ رہے تھے۔ میرے بچوں، تم دونوں بہت حیران ہوگے کہ میں اچانک کہاں چلا گیا ہوں۔ میں نے ساری زندگی جو دھن دولت کمایا، اس سے زیادہ میرے گناہوں کا بوجھ ہے جسے میں آخری سانس آنے سے پہلے دھونا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا تو عالی شان گھر میں بیٹھ کر رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا،
مگر میں چاہتا ہوں کہ میرا جسم میری روح کی طرح وہ اذیت اور تکلیف اٹھائے جو اسے رب سے قریب تر کر دے۔ میں کوئی جوگی یا فقیر نہیں بن رہا، میں بس اپنے آبائی گاؤں کے پرانے گھر میں اپنی زندگی گمنامی میں گزارنا چاہتا ہوں، اپنا احتساب کرتے ہوئے۔ میرے پاس خود سے کرنے کے لیے بہت سوال جمع ہو چکے ہیں جن کے جواب میں ذات کی خاموشی میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں، مگر یہ مت سمجھنا کہ میں تم لوگوں سے دور ہوں۔ تم دونوں کا جب دل کرے مجھ سے ملنے چلے آنا، مگر مجھے اپنے ساتھ واپس اس دنیا میں لانے کی ضد مت کرنا۔ یہ ایک باپ کی درخواست سمجھ لو۔ میرے گناہ ایسے تو نہیں کہ صرف معافی مانگنے سے معاف ہو جائیں گے۔ مجھے ابھی بہت سفر کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ آغا جان کا لہجہ رند گیا۔ سعد اور فراز کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ شیما نے نم آنکھوں سے فراز کی بیوی آمنہ کی طرف دیکھا، جو یہ سب دیکھ کے حیران تھی۔ میں آغا جان کو واپس لینے جا رہا ہوں، فراز نے جذباتی پن سے کہا۔ فراز، انہیں مجبور مت کرو، وہ اپنی ذات کے جس سفر پہ نکلے ہیں انہیں کامیابی کی دعا دو۔ وہ ہم سے دور نہیں ہیں، ہم ان سے رابطے میں رہیں گے۔ سعد نے سنجیدگی سے کہا تو فراز لب کاٹ کے رہ گیا۔ آغا جان کے ساتھ کے بغیر سرے سے زندگی کا آغاز کرنا آسان نہیں تھا، مگر زندگی رکتی نہیں ہے۔ وہ دونوں بھی اپنی اپنی مرضی اور خواہش سے نیا آشیانہ بنانے اور سجانے کی تگ و دو میں لگ گئے۔ آج تم نے موسیٰ کی کوئی تصویر نہیں بھیجی، کیا اسے دادا کی یاد نہیں آتی؟ آغا جان نے ویڈیو کال پہ مسکرا کر سعد کو کہا، جو بے ساختہ ہنس پڑا۔ آغا جان، موسیٰ بہت شرارتی ہو گیا، آپ کو بہت یاد کرتا ہے۔ کچھ دنوں کے لیے ملنے آ جائیں نا، سعد نے پیار سے کہا اور جلدی سے فون 5 سالہ موسیٰ کے کان سے لگا کر اشارہ کیا۔ دادا جان، آئی مس یو، موسیٰ نے معصومیت سے کہا تو آغا جان تڑپ اٹھے۔ میرا ابراہیم بھی یاد کرتا ہے۔ اوئے بول بھی۔ پاس بیٹھے فراز نے 4 سالہ ابراہیم کو فون پکڑا کے گھورا تو وہ گھبرا گیا۔ دادا جان، کیا بولوں؟ ابراہیم نے معصومیت سے پوچھا تو آغا جان ہنس پڑے۔ میری جان، جو تمہارا دل کرے، آغا جان نے مسکرا کے کہا۔ دادا جان، آپ کہاں ہیں؟ سعد کی 3 سالہ بیٹی ہانیہ نے ابراہیم سے فون چھین کر ایسا دیکھا جیسے آغا جان کو ڈھونڈ رہی ہو۔ آپ آ جائیں بابا کے ساتھ، ہانیہ نے کہا تو آغا جان کی آنکھیں بے ساختہ نم ہو گئیں۔ وہ پچھلے 7 سالوں سے اس پسماندہ علاقے میں سادگی سے زندگی گزار رہے تھے، مگر اب فراز اور سعد کے بچوں کو دیکھ کر ان کا دل تڑپ جاتا تھا۔ وہ اکثر 1 یا 2 دن کے لیے شہر آتے، بچوں کے ساتھ وقت گزارتے اور پھر واپس لوٹ جاتے۔ اکثر سعد اور فراز بھی بچوں سمیت آغا جان سے ملنے گاؤں چلے جاتے۔ آغا جان، آپ تیار ہیں؟ میں کل آپ کو لینے آ رہا ہوں، ہم سب آپ کو بہت یاد کر رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ایسا کرنا، تم سب آنا، بچے بھی گاؤں دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں، آغا جان نے نرمی سے کہا۔ ہاں، میں گاؤں بھی دیکھوں گا اور گوٹ بھی، موسیٰ نے جلدی سے کہا تو سب ہنس پڑے۔ آغا جان کی تازہ بنی قبر پر سعد اور فراز افسردہ کھڑے تھے۔ باپ کو مرے 10 دن گزر چکے تھے، مگر وہ دونوں ابھی بھی بے یقین تھے۔ وہ سب ہنسی خوشی انہیں ساتھ لے جانے آئے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اس بار آغا جان انہیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ ان دونوں کا خواب تھا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ خوش و خرم اور مکمل زندگی گزاریں۔ اپنوں کی محبت، ساتھ کی وہ خوشی، وہ سکون، وہ سکھ اپنے بچوں کو دے سکیں جن سے ان کا بچپن محروم رہا۔ انہوں نے بچپن سے دولت، اقتدار، طاقت کو اپنے گھر میں دیکھا، مگر ان کے رشتے انتہائی کمزور اور ایک دوسرے سے میلوں کے فاصلے پہ تھے۔ ان دونوں کے پاس اپنے بچپن کی کوئی بھی اچھی یاد یا خوشی نہیں تھی جسے وہ اپنے بچوں کے ساتھ فخریہ دہرا سکیں۔ صرف اولاد ہی والدین کے لیے عزت اور تکلیف کا باعث نہیں بنتی، اکثر والدین کے غلط رویے، فیصلے، خود غرضی بھی اولاد کی زندگی کو گرہن لگا دیتی ہے۔ اس بات کا احساس آغا جان کو ہمیشہ رہا اور یہ پچھتاوے ہی ان کے دل کو کمزور سے کمزور تر کرتے گئے۔ آؤ فراز، گھر چلیں، اس عہد کے ساتھ کہ ہم اپنے بچوں، اپنے گھر کے لیے پرانے والے آغا جان نہیں بنیں گے جنہوں نے اپنی زندگی کا آخری وقت انہی پچھتاووں کے ساتھ گزارا، کبھی خود کو ہم سے نہیں جوڑ سکے۔ سعد نے ٹوٹے لہجے میں کہا اور نرمی سے فراز کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو فراز نے نم آنکھوں سے سر ہلایا۔ دونوں نے باپ کے پاؤں والی جگہ کو چھوا اور بوجھل قدموں سے واپس پلٹ گئے۔ مٹی کی قبر پہ بکھرے تازہ سرخ پھول ان کے فیصلے پر غم کی مسکراہٹ لیے اداسی کی خوشبو شہر خاموشہ میں بکھیر رہے تھے۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ناول، ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me
And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.